इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब हम इसी में सूरह शौरा की हमारी आयत नंबर जो है 176 चल रही है अभी, और 137 उसी को कंटिन्यू करते हैं। कज़्ज़ब अस्हाबुल ऐकतिल मुरसलीन इज़ क़ाल लहुम शुऐबुन अला तत्तक़ून इन्नी लकुम रसूलुन अमीन फत्तक़ुल्लाह व अतीऊन वमा असअलुकुम अलैहि मिन अज्र इन अज्रिय इल्ला अला रब्बिल आलमीन। अस्हाबुल ऐका ने रसूलों को झुटलाया। याद करो जबकि शुएब ने उनसे कहा था, क्या तुम डरते नहीं हो, मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार रसूल हूँ। तब पीछे हम पूरा जिक्र पढ़ते हुए आए ना, तमाम अंबिया का, जैसे हम पीछे पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब ये या अस्हाबुल ऐका अस्हाबुल मदियन बेसिकली एक ही उसके दो नाम हैं, या ये कहने के दो कबीले हैं जो एक एक साथ थे, और एक ही नबी उनमें मबूस हुए थे, शुएब अलैहिस्सलाम। तो एक जगह को अहले मदियन कहा गया और एक जगह को अस्हाबुल ऐका कहा गया है, क्योंकि उनकी उनकी नस्लें एक ही नस्लों से थे, वो उनकी ज़बान भी एक थी, और उनकी तरफ एक ही नबी भेजे गए थे, शुएब अलैहिस्सलाम। याद करो जबकि शुएब ने से कहा था कि तुम डरते नहीं हो, मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार रसूल हूँ, लिहाजा तुम अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो। मैं इस काम पर तुमसे किसी अजर का तालिब नहीं हूँ, मेरा अजर तो रब्बुल आलमीन के ज़िम्मे है। पैमाने ठीक भरो और किसी को घाटा ना दो, सही तराजू से तोलो और लोगों को उनकी चीज़ें कम ना दो। हर दौर में जो है कोई ख़ास कौम की जो है वो बुराई रही, जैसे हमने लूत अलैहिस्सलाम के सुना कि उनके अंदर जो था वो होमोसेक्सुअलिटी कितनी ज़्यादा बढ़ गई थी। इसी तरह इस कौम के अंदर जो है नाप-तोल में बहुत ज़्यादा कमी है, यानी कि लोगों को देते थे तो बहुत कम देते थे और अपने लिए लेते थे तो खूब भर-भर के लेते थे। तो कोई इंसाफ नहीं था उनके अंदर किसी तरह का भी। दूसरे ये कि वो हद से ज़्यादा जब्बार कौम थी, शुएब अलैहिस्सलाम की कौम। तो लोग मतलब कोई इनके गलती से कोई इनके इलाके में घुस जाता था, उसको लूट लेते थे, ठीक है ना? मारपीट करते थे, यानी बहुत इस खराब किस्म के जो थे वो लोग थे। तो पैमाने ठीक भरो, किसी को घाटा ना दो, सही तराजू से तोलो और लोगों को उनकी चीज़ें कम ना दो। ज़मीन में फ़साद ना फैलाते फिरो, ठीक है ना? फ़साद फैलाने का मतलब क्या है कि ज़मीन में जो है वो ज़ुल्म ढाना, लोगों के साथ जो है वो बुराई करना, ज़्यादती करना, उनको जीने ना देना सही तरीके से, क़त्ल और गारतगरी, लोगों को अच्छे रास्ते से रोकना, ये सब फ़साद कहलाता है। तो उन्होंने मना किया है कि तुम ज़मीन में फ़साद ना फैलाते फिरो और उस ज़ात का खौफ़ करो जिसने तुम्हें और गुज़िश्ता नस्लों को पैदा किया है। उन्होंने कहा, तू महज़ एक सहरज़दा आदमी है और तू कुछ नहीं है मगर एक इंसान हम ही जैसा, और हम तो तुझे बिल्कुल झूठा समझते हैं। अगर तू सच्चा है तो हम पर आसमान का कोई टुकड़ा गिरा दे। शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब जानता है जो कुछ तुम कर रहे हो। उन्होंने उसे झुठला दिया। आखिरकार छतरी वाले दिन का अज़ाब उन पर आ गया। वो बड़े ही खौफनाक दिन का अज़ाब था। इस अज़ाब की कोई तफ़सील कुरान मजीद में या किसी सही हदीस में मज़कूर नहीं है। ज़ाहिर अल्फ़ाज़ से जो बात समझ में आती है वो ये कि इन लोगों ने चूँकि आसमानी अज़ाब माँगा था, इसलिए अल्लाह ताला ने इन पर एक बादल भेज दिया, वो छतरी की तरह इन पर तक छाया रहा, जब तक बाराने अज़ाब ने उनको बिल्कुल तबाह ना कर दिया। ठीक है ना? तो वो बिल्कुल छतरी की तरह अज़ाब छाया रहा होगा जब तक कि वो ख़त्म नहीं हो गए। अच्छा, यकीनन इसमें एक निशानी है मगर इनमें से अक्सर मानने वाले नहीं, और हकीकत ये है कि तेरा रब ज़बरदस्त भी है और रहीम भी। ये रब्बुल आलमीन की नाज़िल करदा चीज़ है, यानी कुरान। इसे लेकर तेरे दिल पर अमानतदार रूह उतरी है, यानी जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अमानतदार रूह, यानी उसमें वो कोई मतलब इसमें कोई चेंज ही नहीं करते, उसमें कोई रद्दो-बदल नहीं करते। वो इतनी ज़्यादा अल्लाह ताला ने उनकी तारीफ़ फरमाई है कि वो रूहुल कुदुस है और अल्लाह ताला उन्हीं के ज़रिए से पैगाम रसानी करते हैं, ताकि तू उन लोगों में शामिल हो जो अल्लाह की तरफ से खल्क़ खुदा को मुतनब्बा करने वाले हैं, साफ-साफ अरबी ज़बान में। और अगले लोगों की किताबों में भी ये मौजूद है। क्या इन अहले मक्का के लिए ये कोई निशानी नहीं है कि इससे उलमाए बनी इसराइल जानते हैं? देखिए, उनकी हरदर्मी का हाल तो ये है कि अगर हम इसे किसी अजमी पर भी नाज़िल कर देते और ये फ़सीह अरबी कलाम वो उनको पढ़कर सुनाता, तब भी ये मान कर ना देते। यानी अगर हम जो है कोई अजमी भी उतार देते और ये अरबी वो उसको पढ़ता प्रॉपर तरीके से, तब भी जो है वो उस निशानी को नहीं, ईमान लेके नहीं आते उसके ऊपर। इस तरह हमने इस ज़िक्र को मुजरिमों के दिलों में गुज़ारा है, वो इस पर ईमान नहीं लाते जब तक कि अज़ाब अलीम ना देख लें। फिर जब वो बेखबरी पर इन पर आ पड़ता है तो उस वक़्त वो कहते हैं, क्या अब हमें कुछ मोहलत मिल सकती है? तो क्या ये लोग हमारे अज़ाब के लिए जल्दी मचा रहे हैं? तुमने कुछ गौर किया, अगर हम इन्हें बरसों तक ऐश करने की मोहलत भी दे दें और फिर वही चीज़ उन पर आ जाए जिससे इन्हें डराया जा रहा है, तो सबो सामान्य ज़ीज़ जो उनको मिला हुआ है उनके किस काम आएगा? देखो, हमने कभी किसी बस्ती को उसके बगैर हलाक नहीं किया कि उसके लिए खबरदार करने वाले
حق نصیحت ادا کرنے کو موجود تھے اور ہم ظالم نہ تھے۔ اس کتاب مبین کو شیاطین لے کے نہیں اترے، نہ یہ کام ان کو سجتا ہے اور نہ وہ ایسا کر ہی سکتے ہیں، وہ تو اس کی سماعت تک سے دور رکھے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اس معاملے کا مثبت پہلو ارشاد ہوا تھا کہ یہ رب العالمین کی نازل کردہ چیز ہے، یعنی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، جو تمام عالموں کا جاننے والا ہے، ہر چیز کا اس کو علم ہے۔ اور پھر دوسری بات کیا بتائی کہ اس کو جبرائیل علیہ السلام لے کے اترے ہیں، جو کہ روح الامین ہے، امانت دار ہوئے تھے۔ کہ پہلے تو اللہ نے ایک شہادت یہ دی کہ وہ اللہ نے اتاری ہے، دوسری یہ کہ امانت دار روح لے کے جو ہے اس کو اترے ہیں۔ اب اس کا منفی پہلو بیان کیا جا رہا ہے کہ اسے شیاطین لے کے نہیں اترے، جیسا کہ حق کے دشمنوں کا الزام ہے کہ اس کو جو کوئی کاہن لے کے اترتے ہیں یا جادوگروں کی کتاب ہے یا جادوگر بیان کرتے ہیں اس طرح سے۔ کفار قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نیچا دکھانے کے لیے جھوٹ کی جو مہم چلا رکھی تھی، اس میں سب سے بڑی مشکل انہیں یہ پیش آ رہی تھی کہ اس حیرت انگیز کلام کی کیا توجیہ کی جائے، جو قرآن کی شکل میں لوگوں کے سامنے آ رہا تھا اور دلوں میں اترتا جا رہا تھا۔ یہ بات تو ان کے بس میں نہ تھی کہ لوگوں تک اس کے پہنچنے کو روک سکیں۔ اب پریشان کن مسئلہ ان کو یہ تھا کہ لوگوں کو اسے بدگمان کرنے اور اس کی تاثیر سے بچانے کے لیے کیا بات بنائے۔ اس گھبراہٹ میں جو الزامات انہوں نے عوام میں پھیلائے تھے، ان میں سے ایک یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ کاہن ہے اور عام کاہنوں کی طرح ان پر یہ کلام شیاطین القا کرتے ہیں۔ اس الزام کو اپنا سب سے زیادہ کارگر ہتھیار سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہیں پہ یہ بات بتا رہے ہیں کہ اس کتاب مبین کو شیاطین لے کے نہیں اترتے اور نہ یہ کام ان کو سجتا ہے اور نہ وہ ایسا کر ہی سکتے ہیں۔ اور ہم نے سورہ واقعہ میں بھی ہے نا کہ کیا اس کو جو ہے اس کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں یا فرشتے ہی اس کو لے کے اترتے ہیں، فرشتے اس کو چھو سکتے ہیں یا پاک لوگ ہی اس کو چھو سکتے ہیں۔ ایسا کلام ہے ہی نہیں کہ جو اس کو گندے لوگ اس کو چھو سکیں یا جو شرک کی گندگی میں ہے وہ اس کو چھو سکیں۔ نہ یہ کام ان کو سجتا ہے اور نہ وہ ایسا ہی کر سکتے ہیں، وہ تو اس کی سماعت تک سے دور رکھے گئے ہیں۔ یعنی جب یہ قرآن اتر رہا ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے جب قرآن اتر رہا تھا تو اس وقت جو ہے آسمان دنیا جو تھا وہ ستاروں سے بھرا پڑا تھا، اور ہر گھاٹ پہ جو تھا فرشتے بیٹھے ہوئے تھے، اور جب بھی کوئی سنگل لینے کے لیے جاتا تھا شیطان یا جن، تو اس کو جو ہے شعاب صاحب کے مارے جاتے تھے تاکہ وہ اس کی سنگل نہ لے۔ تو اس وقت جو تھا وہ بہت زیادہ پہرا تھا آسمانوں کے اوپر، بہت سخت، تو کوئی سنگل لے ہی نہیں سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی حفاظت کی ہوئی تھی آسمان کی اور ساتوں آسمان کی، جب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام وحی نازل ہو رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ تو اس کی سماعت تک سے دور رکھے گئے ہیں۔ بس ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو ورنہ تم بھی سزا پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ سختی سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے امت کو پورا پیغام پہنچانا ہے، کہ نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلکہ پوری امت کو یہ پیغام ہے کہ جو بھی ایسا کرے گا، اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، تو اس کو بھی سزا ملے گی۔ اپنے قریب ترین رشتہ دار کو ڈراؤ۔ تو سب سے پہلا جو ہمارا کام جو ہے، جب ایمان لے آتے ہیں ہم، تو ہمارا پہلا کام کیا ہے کہ اپنے قریبی ترین لوگوں کو ایمان کی دعوت دیں، اسلام کی دعوت دیں۔ جو نہیں، جن کو سمجھ میں آ رہا ان کو بات بتائیں۔ بعض میں نے جیسے بتایا کہ بدعت اتنی پھیل گئی ہیں ہمارے دین کے اندر، تو ہمارا کام کیا ہے کہ ان بدعت کو لوگوں سے دور کریں، ان کو سمجھائیں کہ یہ چیز جو کچھ جن میں وہ مبتلا ہیں آج، یہ سب چیزیں غلط ہیں، اور ان چیزوں نے جو ہے اسلام کو بالکل ڈھانک دیا ایک طرح سے، کہ اسلام کی جو اصل شکل ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں لوگوں کو جو ہے ضروری نہیں ہے کہ مطلب وہ ایمان، ہم سب یہی کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان والے ہیں، اللہ کا شکر ہے سب ایمان والے ہیں، لیکن ایمان کے اندر جو چینجز آ گئی ہیں، جو تبدیلیاں آ گئی ہیں، انہوں نے جو نئے نئے مذاہب اپنے اندر پیدا کر لیے ہیں، ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اپنے، اور یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا جا رہا ہے، ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت اسٹارٹ کی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے اللہ تعالیٰ کا حکم یہی تھا کہ اپنے گھر والوں سے شروع کرو، اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو بلاؤ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی تھی باقاعدہ پورے رشتہ داروں کی، اپنے تمام جتنے قریب دور کے جتنے بھی رشتہ دار تھے سب کو بلا کے دعوت کی تھی۔ اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماشاء اللہ بہت دیا ہوا تھا، کیونکہ آپ کی شادی جو ہے خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی بھی تھی، اور ماشاء اللہ وہ مالدار خاتون تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے تجارت کیا کرتے تھے، تو ان کے پاس اللہ کا شکر ہے بہت کچھ تھا اس وقت، اور بہت شاندار انہوں نے دعوت کی تھی، اور پھر اس دعوت میں انہوں نے یہ بات رکھی تھی، اللہ کا پیغام دیا تھا۔ تو اس خاندان کے سارے لوگ اٹھ کے چلے گئے تھے، کسی نے ان کی بات نہیں سنی تھی سوائے ان کے حضرت علی کے، وہ بیٹھے رہ گئے تھے۔ تو شروع میں سب کو عجیب سا، ایک ان کی پھوپھی تھی جو وہ رہ گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، باقی سب کے سب اٹھ کے چلے گئے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں کو یہ پیغام پہنچایا۔ تو اسی طرح ہمارا بھی، جب ظاہر ہے ہمارا بھی یہی ہے کہ جب ہم اپنے رشتہ داروں کے پاس بیٹھیں تو انہیں اچھی بات ضرور بتائیں، اور ایمان لانے والوں میں سے جو لوگ تمہاری پیروی اختیار کریں ان کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ۔
لیکن اگر وہ تمہاری نافرمانی کہہ دو تو ان سے کہہ دو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے میں بری ذمہ ہوں. یعنی جو آپ کی پیروی اختیار کر لیں، جو آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کر لیں، جو آپ کی بات مان لیں، سارے وہ آپ کے دینی بہن بھائی بن جاتے ہیں، جو آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، یعنی قرآن کے ساتھی بن جاتے ہیں بیسیکلی. یہ جو ہے سورہ شعراء کی 216ویں آیت ہے. 216. تو ہمارا رویہ ظاہر ہے وہ جیسے بالکل ایک بہن بھائیوں کا سر ایک رشتہ ہو جاتا ہے نا، وہ والا رشتہ ہو جاتا ہے جب آپس میں قرآن کے ساتھی بن جاتے ہیں. آپ کی سوچ ایک جیسی ہو جاتی ہے، آپ کا جو رہن سہن ہے یا آپ کا جو اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ ہے وہ ایک جیسا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہی یہ ہو رہا ہے کہ جو لوگ تمہاری پیروی اختیار کریں، جو آپس میں ٹھیک بات کریں، صحیح بات کریں، ان کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ. لیکن اگر وہ تمہاری نافرمانی کریں یا اگر نہیں سنیں تو ان سے کہہ دو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے میں بری ذمہ ہوں. ٹھیک ہے. اگر وہ آپ کی بات نہیں مان رہے، اگر وہ غلط طریقوں پہ چلے جا رہے ہیں تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی مجھے تو جو بات صحیح پتہ تھی وہ میں نے بتا دی. جیسے اگر میں بھی قرآن پڑھ رہی ہوں، میں آپ کو کوئی بات بتا رہی ہوں، ہو سکتا ہے آپ کی سمجھ میں آ رہی ہو یا نہیں بھی سمجھ میں آ رہی ہو، لیکن میرا کام کیا تھا، جو مجھے صحیح بات پتہ چلی میں نے آگے بتا دی. اب میں بری ذمہ ہوں کیونکہ میں نے اپنا کام کر دیا. تو میری پوچھ صرف یہیں تک ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھ سے جو ہے پوچھ کریں گے تو یہیں تک کریں گے. ٹھیک ہے نا. اور تو اسی طرح آگے اب آپ کو جو بات سمجھ میں آئی ہے، آپ کو جو بات صحیح لگتی ہے وہ آگے پہنچائے، اپنے خاندان میں پہنچائے، دوستوں کو پہنچائے. ٹھیک ہے. یہ ذمہ داری ہے ہماری. اور اس زبردست اور رحیم پر توکل کرو جو تمہیں اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے جب تم اٹھتے ہو، اور سجدہ گزار لوگوں میں تمہاری نقل و حرکت پر نگاہ رکھتا ہے. وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. یعنی ہر معاملے میں جو ہے جہاں اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے، یعنی ہر معاملے پہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے. کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا جو ہمارا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہوتا جو اللہ کی آنکھوں سے جو ہے وہ اوجھل ہو. ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتی ہے، جو کچھ ہم کر رہے ہوتے ہیں اپنے دنیا کے جو بھی معاملات کر رہے ہوتے ہیں. اور سجدہ گزاروں میں تمہاری نقل و حرکت پر نگاہ رکھتا ہے. وہ سب کو سننے والا اور جاننے والا ہے. لوگوں کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترا کرتے ہیں. اب وہ کہتے تھے نا کہ یہ شیاطین اتر رہے ہیں یا کاہن کے ذریعے قرآن آ رہا ہے، لیکن اللہ بتا رہا ہے کہ وہ قرآن تو بالکل پاک ہے، اس کو پاک لوگ ہی لے کے اترتے ہیں، اس کو پاک لوگ ہی چھوتے ہیں. اور لیکن کیا کہتے ہیں اب اللہ تعالیٰ بتایا کہ شیاطین کس پر اترتے ہیں بیسیکلی. وہ ہر جالساز بدکار پر اترا کرتے ہیں. سنی سنائی باتیں کانوں میں پھونکتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ان میں تو ظاہر ہے موسٹلی لوگ جو ہوتے ہیں وہ جو شاعر ہوتے ہیں، جو کاہن ہوتے ہیں، آپ دیکھیں وہ ہمیشہ غلط الٹا ہی کام کر رہے ہوتے ہیں. وہ صحیح کام نہیں کرتے، جو کالا جادو کر رہے ہیں، تعویذ کر رہے ہیں، دنیا زمانے کی چیزیں. تو ان کے ساتھ جو ہے شیطان لگے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ ان کو جو ہے وہ غلط کاموں پہ اکساتے ہیں. اور ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ جادو ٹونا جو ہے ویسی کفر ہے. کفر بھی ہے اور شرک بھی ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی چیزوں کے اگینسٹ جاتا ہے بندہ. اس میں شیطانوں کی بات مان رہا ہوتا ہے، اور شیطان جس چیز کا وہ کہتا ہے مجھے سجدہ کرو تو وہ شیطان کو سجدہ کرنے کے لیے بھی راضی ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اس کو کفر اور شرک کہا جاتا ہے کہ اس پر ٹوٹلی وہ شیطان کے انڈر ہوتے ہیں، اس کے کنٹرول میں ہوتے ہیں. تو وہ پھر جو کہتے ہیں وہ سنتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ شیاطین کس پہ اترا کرتے ہیں. وہ ہر جالساز بدکار پر اترا کرتے ہیں. اور دیکھیں کتنے زیادہ جو ہے وہ بزنس بنائے ہوئے لوگوں نے ان چیزوں کے. ہاں ہمارے تو خاص طور پہ ہندوستان میں بار بار میں ذکر کرتی ہوں کہ خاص طور پہ ان کا جو بزنس ہے وہاں بہت چل رہا ہے کہ انہوں نے اپنے آستانے بنائے ہوئے ہیں، اپنی جگہ بنائی ہوئی ہیں. جادو اور لوگ جتنے بھی کمزور عقیدہ لوگ ہیں جن کو نالج نہیں ہے وہ ان کے پاس جاتے ہیں اور وہ خوب لوٹتے ہیں ان کو، اور تب بھی ان کو عقل نہیں آ رہی ہوتی ہے. تو سنی سنائی باتیں کانوں میں پھونکتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں. اب اس سے مراد کون ہے جو جن پہ شیاطین اترتے ہیں؟ اس سے مراد ہے کاہن، جوتشی، فالگیر اور عامل قسم کے لوگ جو غیب دانی کا ڈھونگ رچاتے پھرتے ہیں، گول مول لچھے دار باتیں بنا کر لوگوں کی قسمتیں بتاتے ہیں، یا سیانے بن کر جنوں اور روحوں اور موکلوں کے ذریعے لوگوں کی بگڑی بنانے کا کاروبار کرتے ہیں. رہے شوہرا تو ان کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں. یعنی شاعروں کے ساتھ لگے رہنے والے لوگ اپنے اخلاق، عادات و خصائل اور استادی مزاج میں ان لوگوں سے بالکل مختلف ہوتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہیں نظر آتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کوئی شعر بھی یاد نہیں ہوتا تھا. ایک دفعہ ان کو مطلب ان کو ایک شعر بہت پسند تھا، وہ بھی الٹا پڑ جاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت ابو بکر ان کو صحیح کرواتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے شعروں سے کیا مطلب، نہ مجھے مطلب شعر و شاعری مجھے سے میرا کیا لینا دینا، میں تو اللہ کا کلام پڑھ کے سناتا ہوں، تو مجھے شعر و شاعری سے کیا لینا دینا. لیکن اتنے ہی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ شاعروں کی کیا، حالانکہ اچھی شاعری کو منع نہیں کیا گیا، لیکن جس کے اندر جو ہے وہ اللہ کی حمد ہو یا اس میں خوبصورت باتیں ہوں. جو اس زمانے میں جو لوگ شعر کہتے تھے وہ جنگوں کے لیے ابھارتے تھے.
اچھے مسلمانوں کو تو ایسے شعر کہے جا سکتے ہیں، لیکن وہ شعر جس میں جھوٹ ہی جھوٹ ہو، غلو ہو، مطلب اس میں ایکسٹرا ویگنٹ ہو، بندہ بہت زیادہ اس میں بڑھ چڑھ کے چیزوں کو بولا چلا جا رہا ہے تو وہ جھوٹ ہی ہے. تو یہ جو وہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کی یعنی کوئی ایک متعین راہ نہیں ہے جس پر وہ سوچتے ہیں اپنے قوت گواہی صرف کرتے ہیں، بلکہ ان کا تو سن فکر ایک بے لگام گھوڑے کی طرح ہر وادی میں بھٹکتا پھرتا ہے. یعنی کبھی تو وہ اتنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے اتنے زیادہ مطلب بڑی بڑی باتیں کر جائیں گے، اور کبھی عشق حقیقی کی بات بھی بڑی بڑی کر جائیں گے، اور عشق مجازی کی بات بھی بڑی بڑی کر جائیں گے. اس کے اندر بھی جو ان کی محبوبائیں ہوں گی یا کچھ بھی ہوں گی، ان کے ذات میں کہاں کہاں ان کو جو ہے وہ پہنچا دیتے ہیں وہ اسی طریقے سے نا. تو یہی بتا رہے ہیں کہ ایک بے لگام گھوڑے کی طرح ہر وادی میں بھٹکتا پھرتا ہے، اور جذبات یا خواہشات اور اغراض کی ہر رو ان کی زبان سے ایک نیا مضمون ادا کرتی ہے، جسے سوچنے اور بیان کرنے میں اس بات کا کوئی لحاظ سرے سے ہوتا ہی نہیں کہ یہ بات حق اور صداقت کی ہے. کبھی ایک لہر اٹھی تو حکمت و معزت کی باتیں ہونے لگی، اور کبھی دوسری لہر آئی تو اسی زبان سے انتہائی گندے سفلی جذبات کا تشرا شروع ہو گیا. کبھی کسی سے خوش ہوئے تو اسے آسمان پر چڑھا دیا، اور کبھی بگڑ بیٹھے تو اس کو تحت الثری میں جا گرایا. ایک بخیل کو حاتم اور ایک بزدل کو رستم اسفندیار پر فضیلت دینے میں انہیں ذرا تامل نہیں ہوتا. اگر اس سے کوئی غرض وابستہ ہو، اس کے برعکس کسی سے رنج پہنچ جائے تو اس کی پاک زندگی پر دھبا لگانے اور اس کی عزت پر خاک پھینکنے میں، بلکہ اس کے نسب پر تان کرنے میں بھی ان کو شرم محسوس نہیں ہوتی. خدا پرستی اور دوہریت، مادہ پرستی اور روحانیت، حسن اخلاق، بد اخلاقی، پاکیزگی اور گندگی، سنجیدگی، قصیدہ، سب کچھ ایک ہی شاعر کے کلام میں آپ کو پہلو بہ پہلو مل جائے گا. تو پھر یہ کیسا شاعر ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کے بعد میں افراط و تفریط ہے. تو افراط و تفریط کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کوئی ایک مطلب یہ نہیں ہے کہ جہاں مرضی آئی وہ چلتا چلا جاتا ہے، جو بات اس کے سمجھ میں آئی وہ کہتا چلا گیا. تو یہ ہے اصل میں شاعری. اور ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں. آپ دیکھیں نا کیسی کیسی باتیں کریں گے لیکن عمل میں آپ نظر نہیں آئے گا. کتنے شاعر ہیں، کتنی بڑی بڑی باتیں کر گئے. ہم نے جو ہندوستان کے شاعر ہیں بڑی بڑی، لیکن ان کی پتا ہوگا شراب بھی پیتے تھے. بعض شاعروں کے متعلق تو یہ بھی ہے کہ وہ شراب پی پی کے شاعری کرتے تھے، کہنے کو مسلمان تھے. اور پھر ان کی شاعری جو تھی وہ فلموں وغیرہ میں بھی یوز ہوئی، فلموں میں گانے بنانے کے لیے. آپ وہ دیکھیے کس طرح کی شاعری تھی وہ. تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اچھی شاعری کون سی ہے اور خراب شاعری کون سی ہے، اور وہ کس وادی میں بھٹک رہے ہیں. بجز ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا، اللہ کو کثرت سے یاد کیا، اور جب ان پر ظلم کیا گیا تو صرف بدلہ لے لیا. تو یعنی ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جو مومن تھے، اور ان کی تعریف بیان کی جا رہی ہے. اگر وہ کوئی ایسا شعر کہتے ہیں جو واقعی جو شاعری کی جو بہترین صفات کے اوپر جو اترتا ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کی بات جو ہے پھر صحیح ہو سکتی ہے، کیونکہ ان کا مقصد صحیح ہے، ان کی نیت صحیح ہے. ٹھیک ہے، وہ صحیح سوچ رہے ہیں، ان کا جو ذہن ہے وہ بھٹک نہیں رہا ہے، وہ ایک ہی جگہ پہ فوکس ہے. ٹھیک ہے. تو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا، اللہ کو کثرت سے یاد کیا، اور جب ان پر ظلم کیا گیا تو صرف بدلہ لے لیا. یعنی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے بدلے سے زیادہ لیا ہو. اور ظلم کرنے والے کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس انجام سے دوچار ہوتے ہیں. میرا پلیز آیت نمبر بتائیے. آیت جو ہے ہماری ختم ہو گئی. ہم سورہ نمل شروع کریں گے، اور اوکے. اس 19 پارے میں سورہ نمل ہے. اب ہماری جو ہے سورہ شعراء ختم ہو گئی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نمل چونٹی، اور قرآن میں تقریباً 5 یا 6 جو ہیں صورتیں جو ہیں وہ مطلب کیڑوں پہ یا سمجھے جانوروں کے نام پر ہیں. 5 یا 6 صورتیں جو ہیں. سورہ عنکبوت ہے، سورہ نمل ہے، سورہ بقرہ ہے، اور ایک اور ہے شہد کی مکھی پر جو ہم نے بھی پڑھی تھی، اس کے اوپر ہے شاید نحل، سورہ نحل ہے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ دیکھیں اس صورتوں کے نام بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی اتنی ادنا مخلوق ہیں، صورتوں کے نام بھی اس پہ رکھے گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی یہاں کوئی بھی چیز جو ہے وہ انسگنیفیکنٹ نہیں ہے. لیکن انسان سمجھتا ہے نا کسی چیز کو کہ وہ کتنی حقیر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ کے نظر میں جو ہے کوئی چیز حقیر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ انہی سے بڑے بڑے کام لے لیتا ہے. اچھا اب سورہ نمل پڑھتے ہیں. مکی سورہ ہے. طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین ہدی و بشری للمؤمنین الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون ان الذین لا یؤمنون بالآخرة زینا لهم اعمالهم فهم یعمہون. طاسین، یہ آیات قرآن اور کتاب مبین کی ہدایت اور بشارت ان ایمان لانے والوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں،
پھر وہ ایسے لوگ جو آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں. یعنی کتاب کی پہلے تعریف کی گئی اور یہ کتاب ہے جو کھلی کھلی تمام باتیں کھول کھول کر بیان کر رہی ہے. اور سب سے پہلے کیا چیز اس نے کھول کے بیان کی ہے، اس نے اچھائی کو پورا کھول کے بیان کیا، اور برائی کو جو ہے اس نے برائی کو بھی کھول کے بیان کیا اور اچھائی کو بھی کھول کے بیان کیا. اس کے علاوہ ہماری زندگی سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں جن کی ہمیں زندگی میں ضرورت پڑ سکتی ہے اور آخرت میں ضرورت پڑ سکتی ہے، قرآن نے ہر چیز کھول کر بیان کر دی ہے. کوئی انسان اس کے پڑھنے کے بعد یہ کہہ نہیں سکتا کہ مجھے اب کسی اور چیز کی ضرورت ہے، مجھے کچھ اور چیز بھی معلوم کرنی ہے. سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کھول کے اس چیز میں بیان کر دی ہے اور اس کی تشریح جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ہے. اور یہی کتاب ہے جو اس کے علاوہ کوئی کتاب نہیں جو گائیڈنس دے سکے. یہی اونلی کتاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ہمارے پاس بس یہی ذریعہ ہے ہدایت کا، اور ہمیں یہ ہدایت دینے والی ہے. اگر ہم اس سے ہدایت کرنے والے ہمارے دل میں اگر پیورٹی ہے، ہمارے دل میں اخلاص ہے، تو ہم اس سے ضرور ہدایت حاصل کریں گے. پھر وہ لوگ جو پھر فرما رہے ہیں کہ کس کو بھی بشارت دے دو، ان لوگوں کو، ان کے لیے خوشخبری ہے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایمان لانے کے بعد جو ہے یہ دو چیزیں، یعنی نماز اور زکوٰۃ دینا، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اور پھر یہ کہ آخرت پر یقین رکھنا، یہ مومن کے لیے امپورٹنٹ چیزیں ہیں. اگر وہ ان چیزوں کو مان لے گا، ان پہ ایمان رکھ لے گا، عمل صالح کر لے گا، تو اس کے لیے بشارت ہی بشارت ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے لیے ہم نے ان کے کرتوتوں کو خوشنما بنا دیا ہے، اس لیے وہ بھٹکتے پھرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بری سزا ہے اور آخرت میں سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم یہ قرآن ایک حکیم و علیم ہستی کی طرف سے پا رہے ہو. یعنی حکیم علیم، اللہ تعالیٰ جو وائز بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. اس کے خزانے میں سے، اس کے پاس جو لوہے محفوظ میں کتابیں ہیں، اس میں سے کتاب جو ہے وہ اتر رہی ہے تمہارے پاس. اچھا، اب یہاں سے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے. انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے ایک آگ سی نظر آئی ہے، میں ابھی یہاں تو وہاں سے کوئی خبر لے کے آتا ہوں یا کوئی انگارہ چن لاتا ہوں تاکہ تم لوگ گرم ہو سکو. وہاں جو ندا آئی، وہاں پہنچا تو ندا آئی کہ مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے ماحول میں ہے، پاک ہے اللہ سب جہاں والوں کا پروردگار. یعنی وہ پورا ماحول روشن ہو گیا. جب وہ پوری ایک مقدس وادی تھی اور اس کے اندر جو ہرا درخت تھا، اس کے اندر جو تھی ایک آگ سی روشن ہو گئی تھی. اللہ کے نور سے آپ یہ کہہ لیں کہ صرف اللہ تعالیٰ کا وہ نور تھا. اللہ تعالیٰ وہاں موجود نہیں تھا کہ وہ پورا ایک، اللہ تعالیٰ نے صرف بات چیت کی تھی تو اس پہ اتنی روشنی تھی اس جگہ پہ. تو وہ اس آگ میں ہے جو اس کے ماحول میں ہے، پاک ہے اللہ سب جہاں والوں کا پروردگار. اے موسیٰ، یہ میں ہوں اللہ زبردست اور دانا. یہ اللہ نے اپنا تعارف کروایا موسیٰ علیہ السلام سے. اور پھینک تو ذرا اپنی لاٹھی. جو ہی کہ موسیٰ نے دیکھا لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے تو پیٹ پھیر کر بھاگا، پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا. تو ظاہر جب اس وقت تو ان کو نبوت ملی بھی نہیں تھی، وہ ایک عام انسان تھے اس وقت. اور جب اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اس کو پھینکو تو وہ ظاہر وہ ڈر گئے فوراً. اور کوئی بھی انسان ہو تو ظاہر جب بھی وہ سانپ کو دیکھے گا تو کیا اس کا حال الٹے پیر ہی بھاگے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے موسیٰ ڈرو نہیں، میرے حضور رسول ڈرا نہیں کرتے، اب میں تمہیں رسول بنانے جا رہا ہوں. اور رسول جو ہوتے ہیں وہ جو ہے بہت مضبوط دل کے مالک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تمام رسولوں کی یہ خاصیت تھی کہ وہ ان کو جو ہے وہ ڈرتے نہیں تھے، بہت زیادہ نڈر ہوتے تھے. تو اے موسیٰ ڈرو نہیں، میرے حضور رسول ڈرا نہیں کرتے، الا یہ کہ کسی نے قصور کیا ہو. پھر اگر برائی کے بعد اس نے بھلائی سے اپنے فعل کو بدل لیا تو میں معاف کرنے والا اور مہربان ہوں. الا یہ کہ کسی نے قصور کیا، یعنی ڈرا نہیں کرتے. الا یہ کہ کسی پروفٹ سے کوئی قصور ہو جائے. جیسے فرض کریں کہ ہم نے یونس علیہ السلام کا قصہ سنا کہ وہ جو ہے اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے اور پھر مچھلی نے ان کو نگل لیا تھا. تو پھر انہوں نے کیا کہا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو دعا کی تھی نا. تو جب کوئی غلطی ہو جائے تو پھر وہ ڈرتے ہیں. پھر اگر برائی کے بعد اس نے بھلائی سے اپنے فعل کو بدل لیا تو میں معاف کرنے والا ہوں. تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو اسر نو، جیسے آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی تھی، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو دوبارہ اسر نو اسی لیول پہ لے آتے ہیں جہاں وہ پہلے تھے. اور ذرا اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے. یہ 2 نشانیاں 9 نشانیوں میں سے ہیں فرعون اور اس کی قوم کی طرف اسے لے جانے کے لیے. وہ بڑے برکردار لوگ ہیں. ہم 9 نشانیاں پڑھ چکے ہیں نا. تو یہ 2 نشانیاں سب سے پہلے ان کو دی گئیں. مگر جب ہماری کھلی کھلی نشانیاں لوگوں کے سامنے آئیں تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے. انہوں نے سراسر ظلم اور غرور کی راہ سے نشانیوں کا انکار کیا، حالانکہ دل ان کے قائل ہو چکے تھے. اب دیکھ لو کہ ان مفسدوں کا انجام کیسا ہوا. یعنی وہ جادوگر سجدے میں ڈال دیے گئے تھے، سب کچھ دیکھ لیا، دل قائل ہو گئے تھے. لیکن وہی بات ہے کہ جب ہدایت نہیں لینی ہوتی تو پھر ہدایت ملتی بھی نہیں ہے. دوسری طرف ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا
انہوں نے کہا شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہم کو اپنی بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا کی۔ تو کون سا علم تھا؟ وہی حکمت کا علم اور نبوت کا علم جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا تھا، اور انہوں نے اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر، یہ دونوں اللہ تعالیٰ ان کی بہت تعریف فرماتے ہیں، داؤد علیہ السلام کی اور سلیمان علیہ السلام کی، کہ وہ ہمارے بہت شکر گزار بندوں میں سے تھے، بہت زیادہ شکر کرنے والے تھے، اور آپ دیکھیں اللہ نے ان کو نوازا بھی اتنا ہی تھا۔ اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کہتے ہیں نا کہ تم اگر شکر کرو گے لازیدنکم، تو میں تمہیں زیادہ دوں گا، نوازوں گا تم کو۔ تو یہ اس کی مثال ہے، داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام۔ انہوں نے کہا شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہم کو اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا کی، اور داؤد کا وارث سلیمان ہوا، یعنی داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان تھے۔ نبیوں کی وراثت جو ہے وہ تقسیم نہیں ہوتی، یعنی دنیا کی جو وراثت ہوتی ہے نا نبیوں کی، وہ تقسیم نہیں ہوتی، وہ صدقے میں چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہ وراثت جو تھی نبوت کے طور پہ دی گئی تھی، کہ ان کے پیچھے ان کی نبوت جو ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کے لحاظ سے وراثت دی تھی۔ تو داؤد کا وارث سلیمان ہوا، اور اس نے کہا لوگوں ہمیں، اب سلیمان علیہ السلام نے کہا لوگوں ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں، اور ہمیں ہر طرح کی چیزیں دی گئی ہیں، بے شک یہ اللہ کا نمایاں فضل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہترین بادشاہت دی تھی، اور ایسی بادشاہت جو دنیا میں کسی کو نہیں دی گئی تھی، یعنی پرندوں کی بولیاں، جانوروں کی بولیاں ان کو پتہ تھی، اور جانور، جن، انسان اور ہوائیں سب ان کے جو تھے اختیار میں تھی، اور ہمیں ہر طرح کی چیزیں دی گئی، بے شک یہ اللہ کا نمایاں فضل ہے۔ سلیمان کے لیے جن اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے تھے، اور وہ پورے ضبط میں رکھے جاتے تھے۔ کتنا آرگنائز ان کا سسٹم تھا، یعنی کہ جن بھی تھے، انسان بھی تھے، شیاطین بھی تھے، پرندے بھی تھے، جانور بھی، ہر کوئی، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کو انہوں نے اس طرح آرگنائز کیا ہوا تھا، اور ہر ایک کی خبر ان کو ہوتی تھی سلیمان علیہ السلام کی، جو ابھی ہم پڑھیں گے کہ اگر ایک پرندہ بھی نہیں تھا تو انہوں نے اس کی پوچھ گچھ کی کہ وہ پرندہ کیوں نہیں ہے۔ تو اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ دی تھی، اب ان کی نالج یہ کہہ لیں کہ وہ ہر ان کو، یا کوئی جن ہے یا کوئی شیاطین ان کے قبضے میں ہے، سب کچھ کا ان کو جو تھی وہ نالج تھی، اور وہ پورے ضبط میں رکھے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ ان کے ساتھ کوچ کر رہا تھا، یہاں تک کہ جب یہ سب چونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا اے چونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل ڈالے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ سورہ نمل جو ہے وہ چونٹی کو کہتے ہیں، تو یہاں چونٹیوں کا قصہ آیا ہے۔ تو اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جو سماعت کی جو پاور تھی، لسننگ کی جو پاور تھی، وہ کتنی زیادہ اسٹرانگ ہوگی، کہ اور وہ ایک تو یہ کہ وہ اس کی زبان جانتے تھے، دوسری یہ کہ وہ چونٹی کا بولنا، اس کا سننا، کہ مطلب کتنی بڑی بات ہے کہ آپ سوچیں کتنا بڑا معجزہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے اس سلیمان علیہ السلام کو دیا تھا، کہ وہ جو چونٹی وہ بات کر رہی تھی، وہ سلیمان علیہ السلام بڑے آرام سے اس کی وہ باتیں سن رہے تھے۔ تو چونٹیوں نے کہا اے چونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل ڈالیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ سلیمان علیہ السلام اس کی بات پر مسکراتے ہوئے ہنس پڑا اور بولا اے میرے رب، مجھے قابو میں رکھ کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کرتا رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا ہے، اور ایسا عمل صالح کروں جو تجھے پسند آئے، اپنی رحمت سے مجھ کو اپنے صالح بندوں میں شامل کر۔ کتنی خوبصورت دعا ہے جو ہم سب کو کرنی چاہیے، پڑھنی چاہیے۔ وقال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو، جب انہوں نے سنا تو انہوں نے کہا اللہ مجھے اپنے کنٹرول میں رکھ، یعنی ان کو خود بھی حیرانی ہوئی کہ ایک چونٹی بات کر رہی ہے، ان کے کان تک وہ بات پہنچی، تو یہ اللہ نے پہنچائی نا ان کی بات، چونٹی کی بات ان کے کانوں تک۔ تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے مطلب اپنے قابو میں رکھ، میں ایسا نہ ہو کہ میں جو ہوں وہ تکبر میں پڑ جاؤں، میں گناہ میں پڑ جاؤں، کہ یہ مجھے تو اتنی طاقت دی گئی ہے، مجھے تو یہ دیا گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے کنٹرول میں رکھ، مجھے قابو میں رکھ، کہ تیرے احسان کا شکر ادا کرتا ہوں، یعنی جو تو نے جتنے بھی مجھ پہ احسانات کیے ہیں میں تیرا اس کا شکر ادا کرتا رہوں۔ کبھی بھی ان کے اندر جو ہے وہ بڑائی نہیں آئی، ان کے اندر جو ہے وہ تکبر نہیں آیا کہ اللہ نے اتنی بڑی ان کو بادشاہی دی تھی، اتنی چیزیں ان کے کنٹرول میں تھی، لیکن ان کے زبان سے شکر کے علاوہ جو ہے کوئی لفظ نہیں نکلتا تھا، جو تو نے مجھ پر میرے والدین پہ، یعنی داؤد علیہ السلام پر بھی کیا تھا، اور ایسا عمل صالح کروں جو تجھے پسند آئے، یعنی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر میں رہتے تھے۔ اللہ ان کو نواز رہا تھا، لیکن وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی، کہ میں اللہ کو راضی کر دوں اور اپنی رحمت سے مجھ کو اپنے صالح بندے میں شامل کر۔ ایک اور موقع پر، اور جنت کا کیا معاملہ ہے، صالح لوگوں میں شامل کرنے کا معاملہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ، ہم جب پڑھتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں کوئی شخص بھی نہیں جا سکتا، تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ بھی؟ انہوں نے کہا میں بھی، تو جب تک کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اپنی رحمت سے نہ ڈھانک لے، تو اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکے گا۔
تو اللہ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کر اور ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جن کو جنت ملے گی انشاءاللہ۔ ایک اور موقع پر سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا اور کہا کیا بات ہے کہ میں فلاں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا۔ اب دیکھیں آپ کتنا ہولڈ کیا ہوا تھا، کتنا آرگنائز تھا انہوں نے کہ جب ایک پرندہ نظر نہیں آیا، اتنی بڑی کتنی بڑی فوج ہوگی اگر آپ دیکھیں، انسانوں کی، جنوں کی، جانوروں کی، انسانوں کی، اس میں ان کو ایک پرندہ نظر نہیں آ رہا، تو انہوں نے پوچھا تو کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے؟ میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا، ورنہ اسے میرے سامنے معقول وجہ پیش کرنی ہوگی۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی مقام ہو فوج کے اندر، کچھ اس کو کچھ بنا کے رکھا ہوا ہو فوج میں، تو وہ نظر نہ آیا تو انہوں نے اس کے بارے میں پوچھا۔ کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اس نے آ کر کہا میں نے وہ معلومات حاصل کی ہیں جو آپ کے علم میں نہیں ہیں، میں سبا کے متعلق یقینی اطلاع لے کے آیا ہوں۔ میں نے وہاں ایک عورت دیکھی جو اس قوم کی حکمراں ہے، اس کو ہر طرح کا سر و سامان بخشا گیا ہے، اس کا تخت بڑا عظیم الشان ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ اس کی قوم اللہ کے بجائے سورج کے آگے سجدہ کرتی ہے، شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ ملکہ سبا جو تھی، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو مطلب وہ جو تھی اتنے بڑی قوم کی جو تھی وہ حکمراں تھی، اور وہ اچھی عورت تھی، وہ نیک تھی اپنے کردار کے اندر، اپنے ہر لحاظ سے وہ اچھی تھی۔ ظاہر ہے وہ اب جیسے ہوتا ہے نا کہ انسان جس ماحول میں پل رہا ہوتا ہے، بڑھ رہا ہوتا ہے، وہ اسی ماحول کا عادت اس کو عادت ہو جاتی ہے ظاہر ہے۔ تو وہ کافر قوم سے نکلی تھی، کافر قوم میں پلی بڑی تھی، تو اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ ایمان اور اسلام کیا ہوتا ہے۔ لیکن وہ اپنے جو دل کے لحاظ سے جو تھی نا وہ بہت اچھی عورت تھی، ٹھیک ہے نا؟ تو اور پھر لیکن اس کے اندر بھی غرور اور تکبر نہیں تھا۔ تو جب یہ آگے ہم پڑھیں گے کہ اس کی وہ بھی دل کی بہت اچھی تھی۔ تو میں نے دیکھا کہ وہ سی قوم اللہ کے بجائے سورج کے آگے سجدہ کرتی ہے، شیطان نے ان کے اعمال ان کو خوشنما بنا دیے ہیں، یعنی سورج کی پوجا کرنا یا غلط مطلب اس طرح کی چیزیں کرنا، اور انہیں شاہراہ سے روک دیا ہے۔ اس وجہ سے وہ سیدھا راستہ نہیں پاتے کہ اس اللہ کو سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے، اور وہ سب کچھ جانتا ہے جسے تم لوگ چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو۔ اللہ کے جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ سلمان نے کہا ابھی ہم دیکھ ہی لیتے ہیں کہ تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے۔ یعنی ایسا تو نہیں کہ تو نے جو ہے اپنی جان بچانے کے لیے ہم سے جھوٹ بول دیا ہو۔ میرا یہ خط لے جا اور اسے ان لوگوں کی طرف ڈال دے، پھر اللہ کھٹ کر دیکھ کہ وہ کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ پھر کیا کہتے ہیں، سلیمان السلام نے اپنا خط لکھ کر جو کہ اللہ ہی کے نام سے شروع ہو رہا تھا، وہ جو ہے ملکہ سبا کی طرف ڈال دیا، ہدہد نے لے جا کے۔ ملکہ بولی اے اہل دربار، میری طرف ایک بڑا اہم خط پھینکا گیا ہے، اور وہ سلیمان کی جانب سے ہے، اور اللہ الرحمن الرحیم کے نام سے شروع کیا گیا ہے۔ اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرحمن الرحیم۔ حالانکہ کتنے بڑے بادشاہ ہیں، اور خط جو لکھ رہے ہیں وہ اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں، تو وہ دیکھ کے ہی چونک گئی کہ نام تو سلیمان کا ہے، لیکن اس نے شروع جو ہے وہ اللہ رحمان الرحیم کے نام سے شروع کیا ہے۔ تو پہلی دعوت جو تھی اللہ کے نام کی تھی، جو انہوں نے اس کو خط کے ساتھ لکھ کے دی، تو وہ سلیمان کی جانب سے ہے اور اللہ رحمان الرحیم کے نام سے شروع کیا گیا ہے۔ مضمون یہ ہے کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور مسلم ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ تو انہوں نے ایک تو یہ کہ اللہ کے نام سے شروع کیا اور دعوت بھی دے دی، اور بیچ میں دعوت بھی دی ہوگی، ظاہر وہ پورا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا پورا، اور پھر یہ کہ دعوت دینے کے بعد انہوں نے یہ کہا ہو کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، ایک اللہ کو مانو اور مسلم ہو کے میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ خط سنا کر ملکہ نے کہا اے سرداران قوم، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، میں کسی معاملے کا فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کرتی۔ یعنی وہ بہت حکمران جو ہوتے تھے، فرعون کا معاملہ ہم نے پڑھا، تو وہ تو خود ہی اپنی مرضی سے ہی سارا وہ جو تھا نا کہ میں ہی سب کچھ ہوں، جو میں فیصلہ کروں گا وہی۔ لیکن یہ ایک اچھی خاتون تھی، اچھی عورت تھی، تو اپنی قوم سے پوچھ کے فیصلے کرتی تھی، اس کی قوم بھی اس کو بہت چاہتی تھی، ٹھیک ہے نا؟ یہ فیصلہ میں تمہارے بغیر نہیں کرتی ہوں۔ انہوں نے جواب دیا ہم طاقتور اور لڑنے والے لوگ ہیں، آگے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کو کیا حکم دینا ہے۔ ملکہ نے کہا بادشاہ جب کسی ملک میں گھس آتے ہیں تو اسے خراب اور اس کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، یہی کچھ وہ کیا کرتے ہیں۔ یعنی وہ چاہ نہیں رہی تھی کہ فتنہ فساد رونما ہو، اور تو ہمیں کیا معاملات کرنا چاہیے۔ میں ان لوگوں کی طرف ظاہر وہ امن سے رہنا چاہتی تھی نا، تو میں ان لوگوں کی طرف ایک ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ میرے ایلچی کیا جواب لے کے پلٹتے ہیں۔ جب وہ ملکہ کا سفیر سلیمان علیہ السلام کے یہاں پہنچا تو اس نے کہا کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ خدا نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو تمہیں دیا گیا ہے۔ یعنی کوئی وہ پراؤڈنس نہیں انہوں نے بات کی کہ میں کہ کوئی بڑی بات کہہ رہے ہوں، تکبر کر رہے ہیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ مجھے مال نہیں چاہیے، مجھے تو وہ بات چاہیے
جس کا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اللہ کی بات جو ہے وہ تم تک پہنچاؤں. اور ٹھیک ہے، تو اصل میں وہ ہے. اور اللہ نے جو کچھ دیا ہوا ہے میرے پاس وہ اللہ کا شکر ہے، وہ بہت ہے. تمہارا ہدیہ تمہیں کو مبارک رہے. اے سفیر واپس جا اپنے بھیجنے والوں کی طرف. ہم ان پر ایسے لشکر لے کر آئیں گے جن کا مقابلہ وہ نہ کر سکیں گے، اور ہم انہیں ایسی ذلت کے ساتھ وہاں سے نکالیں گے کہ وہ خوار ہو کے رہ جائیں گے. یعنی اگر وہ ہماری بات نہیں مانتے، وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو تسلیم نہیں کرتے، اسٹل وہ جو ہے وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں جو اسٹل کر رہے ہیں، تو پھر وہ پھر جنگ کے لیے ہم سے تیار ہو جائیں. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا، اے اہل دربار، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے قبل اس کے کہ وہ لوگ مطیع ہو کر میرے پاس حاضر ہوں. جب اس کو الٹیمیٹم دے دیا، اس کو دھمکی دے دی، اور ظاہر وہ اپنے قوم سے بھی امن میں رہنا چاہتی تھی، اور جو سلیمان السلام نے جب بات کی تو وہ بھی امن میں رہنا چاہتی تھی. تو وہ پھر اس نے فیصلہ کیا کہ میں سلیمان السلام سے جا کر ملتی ہوں. ٹھیک ہے، میں بات کرتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ وہ مطلب کیا پیغام دے رہے ہیں، ان کی اپنی شخصیت کیسی ہے، تو مل کے میں فیصلہ کروں گی. تو ملنے کے لیے آتی ہے. تو اس سے پہلے ہی وہ سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس کا تخت جو تھا وہ اللہ خود تعریف کر رہے ہیں کہ وہ شاندار تخت تھا اور بہت ہی بڑا ہوگا، بہت ہی اس پہ پرل اور پتنی کیا نہیں اس پہ لگے ہوئے ہوں گے جو اس کی اتنی تعریف کی گئی ہے. تو وہ تخت جو ہے وہ پھر انہوں نے کہا کہ تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے قبل اس کے کہ وہ لوگ مطیع ہو کر میرے پاس حاضر ہوں. تو جنوں میں سے ایک کبھی ہیکل نے عرض کیا، میں اسے حاصل کر دوں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں. تو کتنے کتنے جو ہے طاقتور قسم کے جو تھے وہ جن تھے. ٹھیک ہے نا. اور جو سب سے بڑا، اس کا نام بھول گئی میں، اس کا نام ہے جن کا. اس نے جو ہے کہا کہ میں لا دیتا ہوں اس سے پہلے کہ اپنی جگہ سے، یعنی آپ محفل برخاست کریں اپنی، اس سے پہلے میں یہاں پہ حاضر کر دوں گا. میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار ہوں. جس شخص کے پاس کتاب کا ایک علم تھا وہ بولا، میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اسے لائے دیتا ہوں. تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک شخص، اللہ کہہ رہا ہمارا ہی ایک بندہ تھا، اور اس کو اللہ نے اتنی زیادہ نالج دی تھی کہ اور طاقت بھی دی ہوگی جس کے تحت جو ہے وہ تخت کو جو ہے وہ لے کر، یعنی وہ کہتے ہیں نا وہ ہم میجک وان کہہ لیں کہ میجک وان لگائی اور چیز یہاں سے یہاں پہنچ گئی. یہ فیری ٹیل لگتی ہیں یہ چیزیں. جو سلیمان علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ واقعی میں ایک طرح کا فیری ٹیل ہے، جو ایک ہماری امیجنیشن کہہ لیں جسے آپ، لیکن وہ اللہ نے سچ کر کے دکھایا. تو وہ شخص جو تھا، اللہ کہہ رہے ہیں اللہ جس کو چاہے وہ نالج دے سکتا ہے. تو کس سورج کی روشنی کی رفتار سے لایا، وہ کس رفتار سے وہ لایا ہوگا بتائیں. آج ہم کہتے ہیں کہ سورج کی روشنی کی رفتار سے چیزیں چلتی ہیں، اتنی تیز رفتار سے. اس سے بھی زیادہ تیز رفتار تھی کہ پلک جھپکنا، کہ پلک جھپکے اور وہ تخت وہاں پہ حاضر ہو جائے. تو وہ اللہ نے اس کو وہ نالج عطا کی تھی. تو جو ہی کہ سلمان نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا، وہ پکار اٹھا، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کافر نعمت بن جاتا ہوں. یعنی ایسی ایسی معجزات اور ایسی ایسی بڑی چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کے جو لوگ تھے ان کو دی ہوئی تھی. تو وہ بار بار یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ واقعی جو کچھ میرے سامنے ہو رہا ہے، جو کچھ مجھے مل رہا ہے وہ میری آزمائش ہے. کہ اللہ تعالیٰ تو دیکھنا چاہتا ہے کہ میں جو ہوں ان چیزوں کو دیکھ کر جو ہے میں کوئی تجھے بھول تو نہیں جاتا، میں تکبر تو نہیں کر بیٹھتا. ٹھیک ہے، میں کوئی غلط کام تو نہیں کر بیٹھتا. ٹھیک ہے نا. تو یہ میرے رب کا فضل ہے کہ تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کافر نعمت بن جاتا ہوں. اور جو کوئی شکر کرتا ہے اس کا شکر اس کے اپنے لیے مفید ہوتا ہے، ورنہ کوئی ناشکری کرتے ہیں. رب بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ بزرگ ہے. یعنی کوئی اللہ کا شکر کرے نہ کرے، اس کی تعریف آپ سے آپ ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے غنی حمید ہے، اپنی ذات میں آپ محمود ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کی تعریف تو ہر چیز کر ہی رہی ہے. سلیمان نے کہا، انجان طریقے سے اس کا تخت اس کے سامنے رکھ دو، دیکھیں وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے یا ان لوگوں میں سے جو راہ راست نہیں پاتے. جب ملکہ بلقیس آ گئی تو اس کا تخت تھوڑا سا اس نے تھوڑا سمجھے چینج کروا دیا تھا اس کے اندر. تو ان کا اس کے تخت جو ہے اس کے سامنے رکھ دو، چینجز کر دی اس کے اندر. کہا کہ سامنے رکھ دو، اگر ظاہر اپنی طاقت کو جانتی تو ضرور پہچان لے گی کہ وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے یا ان لوگوں میں سے جو راہ راست نہیں پاتے. ملکہ جب حاضر ہوئی تو اس سے کہا گیا کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ کہ وہ کہنے لگی یہ تو گویا وہی ہے. یعنی اس پہ اتنی چینجز کر دی تھی، لیکن وہ اپنے تخت کو ظاہر ایک عرصے سے یوز کر رہی ہوگی تو پہچان گئی یہ میرا ہی تخت ہے. اور جتنا شاندار وہ تخت تھا اور کسی کے پاس بھی اس دنیا میں نہیں ہوگا، تو وہ پہچان گئی. ہم تو پہلے ہی جان چکے گئے تھے اور ہم نے سر اطاعت جھکا دیا تھا، یہ ہم مسلم ہو چکے تھے. یعنی وہ یہ سلیمان علیہ السلام کی شخصیت سے، جس طرح انہیں خط لکھے یا جس طرح ان کے ایلچی جاتے ہوں گے اس کے پاس، تو وہ ان کی شخصیت سے متاثر پہلے ہی ہو چکی تھی. ٹھیک ہے نا. تو کہتی ہم تو پہلے ہی جان چکے تھے اور ہم نے سر اطاعت جھکا دیا تھا، یہ ہم مسلم ہو چکے تھے. اس کو ایمان لانے سے جس چیز نے روک رکھا تھا وہ ان معبودوں کی عبادت تھی جنہیں وہ اللہ کے سوا پوچھتی تھی، کیونکہ وہ ایک کافر قوم سے تھی.
ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کہ یہ دیکھیں یہ اچھائی ہے، یہ بھلائی ہے کہ انسان کے دل کے اندر اگر بھلائی ہے، نیکی ہے اور سمجھنے کی طلب ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی جو ہے نا رائے کا جانے نہیں دیتا۔ وہ شروع سے نیک تھی بیسیکلی، لیکن ظاہر اس نے جس فطرت کی اس پر تھی وہ، لیکن کیا ہے کہ جو قوم کر رہی تھی اس کو وہی جس ماحول میں وہ پلی بڑھی اس کو وہی چیز نظر آتی رہی اور وہ اسی کے پیچھے چلتی رہی، لیکن جب حق اس کے سامنے آ گیا تو اس نے ذرا سی بھی دیر نہیں لگائی اس کو قبول کرنے میں، حالانکہ دیکھنے کو کتنی بڑی کوئین تھی وہ۔ تو اس کو ایمان لانے والے سے جس چیز سے روک رکھا تھا وہ ان معبودوں کی عبادت تھی جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتی تھی، کیونکہ وہ ایک کافر قوم سے تھی۔ اس سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو۔ اس نے دیکھا تو سمجھی کہ پانی کا حوض ہے، اترنے کے لیے اس میں اپنے پائنچے اٹھا لیے۔ سلیمان نے کہا یہ شیشے کا چکنا فرش ہے۔ اس پر وہ پکار اٹھی، اے میرے رب، آج تک میں اپنے نفس پر بڑا ظلم کرتی رہی اور اب میں نے سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی۔ یعنی یہ اس کے دل پر آخری ضرب تھی۔ ایک تو اپنا تخت دیکھ کے وہ مسلم ہو ہی گئی تھی، لیکن ہوتا ہے نا کہ بالکل اللہ تعالیٰ نے اس کی آخری ضرب بھی کر دی کہ جب وہ اتنا حسین وہ فرش ہوگا کہ وہ سمجھی کہ پانی، یعنی کہ کتنا خوبصورت وہ فرش ہوگا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ لگ رہا تھا جیسے سمندر ہے یا پھر کوئی وہ بہت بڑی لیک ہے اور اس نے جو ہے پائنچے اٹھا لیے اس کے اندر کہ میں اس پہ پاؤں رکھوں۔ تو جب اس کو پتا چلا تو اس نے کتنی شاندار ان کی سلطنت ہوگی، کتنا شاندار ان کا پیلس ہوگا، تو جس کی وجہ سے جو ظاہر ہے اس سے مطلب خوبصورت تو پیلس اس کا بھی تھا اور شاندار تخت اس کا بھی تھا، لیکن سلیمان علیہ السلام کی یہ جو سلطنت تھی اس کی بات ہی کیا تھی کہ وہ واقعی جو اس کے دل میں جو تھوڑی بہت بھی وہ رہ گئی ہوگی وہ بھی ختم ہو گئی۔ اس نے کہا کہ میں آج تک اپنے نفس پر ظلم کرتی رہی جو میں دوسرے خداؤں کو پوچھتی رہی، اور اب میں نے سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کری۔ یہ ہے ہدایت جس کو اللہ تعالیٰ دینا چاہے، چاہے وہ بڑا سے بڑا انسان کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کے دل میں ہدایت ہے تو اللہ تعالیٰ وہ نشانیاں دیکھ کر، چیزوں کو دیکھ کر جو اللہ کی طرف لے جانے والی ہوتی ہیں وہ ایمان لے آتا ہے۔ اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو، تو یک وہ دو متخاصم فریق بن گئے۔ یعنی جب تک انسان اللہ کی دعوت نہیں دے رہا ہوتا، ٹھیک ہے نا، قوم جو وہ ایک ہی طرح ہوتی ہے تو سب اس کو مان رہے ہوتے ہیں، سب اس کو اچھا کہہ رہے ہوتے ہیں، امانت دار، لیکن کیا ہوا جیسے ایک اللہ کی دعوت دی تو دو گروپ بن گئے۔ صالح نے کہا میری قوم کے لوگوں، بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی مچاتے ہو؟ کیوں نہیں اللہ سے مغفرت طلب کرتے؟ شاید کہ تم پر رحم فرمایا جائے۔ انہوں نے کہا ہم نے تو تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو بدشگونی کا نشان پایا ہے۔ صالح نے جواب دیا تمہارے نیک و بدشگون کا سارا رشتہ تو اللہ کے پاس ہے، اصل بات یہ ہے کہ تم لوگوں کی آزمائش ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے نا، کوئی نہ کوئی عذاب اتر آتا ہوگا، کوئی نہ کوئی قحط پڑ جاتا ہوگا، جب وہ مانتے نہیں ہوں گے، انکار کرتے رہتے ہوں گے، تو وہ یہ کہتے ہوں گے کہ تم تو بدشگون ہو ہمارے لیے، تو جب سے تم لوگ آئے ہو تو ہمارے پہ کوئی نہ کوئی بلا آتی رہتی ہے۔ تو بجائے یہ کہ وہ عاجزی اختیار کرتے، الٹا انہوں نے ان کو بدشگونی قرار دے دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو تمہاری آزمائش ہو رہی ہے کہ تم ان آزمائشوں میں اترتے ہو یا نہیں اترتے۔ اس شہر میں 9 جتھے دار تھے جو ملک میں فساد پھیلاتے اور کوئی اصلاح کا کام نہ کرتے تھے۔ یعنی وہ 9 بڑے بڑے گروپوں میں بٹے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اور وہ ملک پہ جو ہے فساد برپا کرتے تھے۔ انہوں نے آپس میں کہا خدا کی قسم کھا کر عہد کر لو کہ ہم صالح اس کے گھر والوں پہ شبخون ماریں گے اور پھر اس کے ولی سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کے خاندان کی ہلاکت کے موقع پر موجود نہیں تھے۔ بالکل صحیح وہی معاملہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیا تھا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیں گے، اور انہوں نے اپنے اپنے آدمی ہر قبیلے سے نکال لیے تھے۔ تو اسی میں 9 جتھے یعنی 9 قبیلے ہوں گے بڑے بڑے، انہیں میں سے انہوں نے کہا کہ 9 آدمی نکالیں گے اور ہم شب خون کروائیں گے، اور پھر ظاہر ان کا جو قبیلہ ہوگا وہ ہم سے لڑ نہیں پائے گا صالح علیہ السلام کا، اور پھر اس کے وجہ سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کے خاندان کی ہلاکت کے موقع پر موجود نہ تھے، ہم بالکل سچ کہتے ہیں۔ یہ چال تو وہ چلے اور پھر ایک چال ہم نے چلی جس کی انہیں خبر نہ تھی۔ اب دیکھ لو کہ ان کی چال کا انجام کیا ہوا، ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا ان کو، ان کی پوری قوم کو۔ وہ ان کے گھر خالی پڑے ہیں، اس ظلم کی پاداش میں جو وہ کرتے رہتے اس میں ایک نشانی عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، اور بچا لیے ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے۔ یعنی بہت سخت قسم کا عذاب، یعنی بہت ہی سخت قسم کی چیخ تھی، اور پھر ایک بلاسٹ نے ان کو آ لیا۔ دیکھیں اٹ سیلف آواز جو ہوتی ہے نا وہ اس میں وہ دوسری جگہ دوسری آیتوں میں بیان ہوئے، ادھر اللہ نے نہیں بتایا۔ تو ادھر جو ہے ایک آواز کا جو پولوشن ہوتا ہے وہ اٹس بہت ہی ڈینجرس ہوتا ہے، کہ اگر آپ دیکھیں کہ بہت ہی سخت قسم کی آواز ہو تو آپ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، یا کڑک بھی بہت زور کی ہو تو انسان کانوں میں انگلیاں ڈال لیتا ہے۔ تو جب اللہ کی طرف سے بلاسٹ ہوا ہوگا تو ایک تو ویسے ہی قانون کے بہرے ہو گئے ہوں گے، اور دوسری بات یہ کہ پھر ایک بڑا دھماکہ ہوا جس نے ان سب کو تباہ برباد کر کے بجھا کے رکھ دیا ان کو، کیونکہ انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا تھا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اونٹنی کو مارنے کا ذکر نہیں کیا، ان کا آخری حربہ یہی تھا کہ انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا جو نشانی کے طور پر دی گئی تھی۔
اور لوط کو ہم نے بھیجا، یاد کرو وقت جب اس نے اپنی قوم سے کیا کہا، کیا تم آنکھوں دیکھتے بدکاری کرتے ہو؟ کیا تمہارا یہی چلن ہے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت لانے کے لیے جاتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ سخت جہالت کا کام کر رہے ہو۔ مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا، نکال دو لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ آخرکار ہم نے بچا لیا اس کو، اس کے گھر والوں کو، بجز اس کی بیوی کے جس کا پیچھے رہ جانا ہم نے طے کر دیا تھا۔ اور برسائی ان لوگوں پر ایک برسات، بہت ہی بری برسات تھی، اور ان لوگوں کے حق میں جو متنبع کیے جا چکے تھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہو حمد اللہ کے لیے، اور سلام ان کے بندوں پر، سلام اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے برگزیدہ کیا۔ ان سے پوچھو، اللہ بہتر ہے، یہ وہ معبود جنہیں یہ لوگ اس کا شریک بنا رہے ہیں۔ بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے وہ خوشنما باغ اگایا جن کے درختوں کا اگانا تمہارے بس میں نہ تھا؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں، بلکہ یہی لوگ راہ راست سے ہٹ کر چلے جا رہے ہیں۔ وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور اس کے اندر دریا روا کیے، اس میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں اور پانی کے دو ذخیروں کے درمیان پردے حائل کر دیے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نادان ہیں۔ کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جبکہ وہ اسے پکارے؟ کون اس کی تکلیف رفع کرتا ہے؟ اور کون ہے جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ تو اس چیز کا اندازہ ہم سب کو ہو سکتا ہے کہ جب ہم بے قرار ہو کے دعا کرتے ہیں تو ہماری دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ کبھی ہم رو کے گڑ گڑا کے، کبھی کوئی مصیبت ہم پہ ایسی آتی ہے اور جو مطلب انسان کو رونا آ جاتا ہے، گڑگڑا کہتا ہے کہ میں تہجد اٹھ کے پڑھ لوں۔ کبھی کبھی ایسی مصیبت بھی انسان پہ آ جاتی ہے تو واقعی اللہ تعالیٰ پھر تو وہ دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اس کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ تو کون ہے بے قرار کی دعا؟ جو بے قرار کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ جب انسان کو بہت ہی نیڈ ہوتی ہے، بہت زیادہ نیڈ ہوتی ہے۔ نارمل دیکھیں، ہم نارمل وے میں دعا صحیح طرح نہیں کر رہے ہوتے۔ جب ہم بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، ہمارے پہ کوئی مسئلے نہیں ہوتے، ہم اچھی طرح کھا پی رہے ہوتے ہیں، کوئی بیماری نہیں ہوتی، تو دیکھیں دعا مانگنے کا جو ہمارا انداز ہوگا ٹوٹلی ڈفرنٹ ہوگا، ہمارے آنسو بھی نہیں آئیں گے، اور ہم چلتے پھرتے بس دعا کر لیں گے، اللہ میں صحیح رکھنا، یہ رکھنا، بس اوپری اوپری دعا ہوگی۔ لیکن جیسے ہی جب انسان جو ہے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ بے قرار ہو جاتا ہے، پھر اس کے دل سے جو دعا نکلتی ہے وہ جو ہے وہ صحیح دعا ہوتی ہے، وہ گڑگڑاتا ہے اللہ کے آگے، پھر وہ روتا ہے اللہ کے آگے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ وہی سچویشن بیان کر رہے ہیں کہ کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جبکہ وہ اسے پکارے، اس کی کون ہے جو اس کی تکلیف رفع کرتا ہے، وہ کون ہے جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی یہ کام کرنے والا ہے؟ تم لوگ کم ہی سوچتے ہو۔ اور وہ کون ہے جو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تم کو راستہ دکھاتا ہے؟ اور کون اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو خوشخبری لے کر بھیجتا ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی دوسرا خدا بھی یہ کام کرتا ہے؟ بہت بالا و برتر اللہ اور شفت یہ لوگ کرتے ہیں۔ وہ کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرتا ہے؟ اور کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ان کاموں میں حصہ دار ہے؟ کہو کہ لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو، یعنی کوئی ایسے خالق لے آؤ جنہوں نے کچھ بنا کے یا کچھ دکھایا ہو تم کو۔ ان سے کہو، اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا، اور وہ نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے، بلکہ آخرت کو تو علم ہی ان لوگوں سے گم ہو گیا ہے، بلکہ اس کی طرف سے شک میں ہیں، بلکہ یہ اس سے اندھے ہیں۔ جب بھی بار بار آخرت کا انکار کیے جا رہے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے، جب ہم مٹی بن جائیں گے تو ہم کیسے اٹھا کھڑے کیے جائیں گے۔ یہ منکرین کہتے ہیں کہ جب ہم ہمارے باپ دادا مٹی ہو چکے ہوں گے تو ہمیں واقعی قبروں سے نکالا جائے گا۔ یہ خبریں ہم کو بھی بہت دی گئی ہیں اور پہلے ہمارے آباء اجداد کو بھی دی جاتی رہی ہیں، مگر یہ بس افسانے ہی افسانے ہیں جو اگلے وقتوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ یعنی اس کو انہوں نے افسانہ بنا کے رکھ دیا، اس پہ کوئی کان نہیں دھرا۔ کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ مجرموں کا کیا انجام ہو چکا ہے۔ اے نبی، ان کے حال پر رنج نہ کرو، ان کی چالوں پر دل تنگ ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ دھمکی کب پوری ہوگی اگر تم سچے ہو؟ یعنی ہم تو اتنے غلط غلط کام کر رہے ہیں تمہارے کہنے کے مطابق، بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، ظلم بھی کر رہے ہیں تم پر، ٹھیک ہے نا؟ تو عذاب لاؤ تو بولتے ہو عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، کب آئے گا وہ عذاب؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں، ابھی وہ آیا چاہتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہو کہ عجب کہ جس عذاب کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو اس کا ایک حصہ تمہارے قریب ہی آ لگا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب تو لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ بلا شبہ تیرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ دل ان کے قائل ہو جاتے ہیں، لیکن کیا ہے اوپر سے وہ کیا شو کرتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ سمجھ ہی نہیں آتا۔ زمین و آسمان کی کوئی پوشیدہ چیز ایسی نہیں ہے جو ایک واضح کتاب میں لکھی ہوئی موجود نہ ہو۔ یہ واقعہ ہے، یہ قرآن بنی اسرائیل کو اکثر باتوں کی حقیقت بتاتا ہے جن میں وہ اختلاف رکھتے ہیں، یعنی ان کی اختلافات کی حقیقت کھولتا ہے جو انہوں نے آپس میں اپنے تورات کے اندر یا انجیل کے اندر کر لی تھی، اور یہ ہدایت اور رحمت ایمان لانے والوں کے لیے۔ یقیناً اسی طرح تیرا رب ان لوگوں کے درمیان بھی اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا، اور وہ زبردست اور سب کچھ جاننے والا ہے۔
بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر بھروسہ رکھو، یقیناً تم سرئی حق پر ہو، تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ ان بہروں تک اپنی پکار پہنچا سکتے ہو جو پیٹ پھیر کر بھاگے جا رہے ہوں۔ تو یہاں پہ مردوں کو نہیں سنانا، یعنی مثال اسی کی دی جاتی ہے نا جس کے اوپر پوری اتر رہی ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ مردوں کو نہیں سنا سکتے، اللہ ہی سنا سکتا ہے، انسان نہیں سنا سکتا، کیونکہ انسانوں کی آواز جو ہے وہ مردے تک نہیں جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور ویسے بھی جب انسان کی سول انسان کے جسم سے انسان کی جان نکل گئی تو پھر وہ بے جان ہے، اس کے تمام چیزوں کے ساتھ اس کی جان نکلتی ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ اس کی آنکھوں کی جان نہیں نکلی یا اس کی کانوں کی جان نہیں نکلی، جان دیتا ہے تو اللہ، پھر اللہ کہتا ہے نا ہم پورا کا پورا تمہیں دے دیں گے، ہاں، ایسا نہیں کہ ہم چھوڑ دیں گے تو پھر کیسے مردہ سن سکتا ہے یا کیسے مردہ دیکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ کہ ان بہروں تک اپنی پکار پہنچا سکتے ہو جو پیٹ پھیر کر بھاگے جا رہے ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اگر ان کے کان بھی ہیں تب بھی وہ سنتے نہیں ہیں، اور نہ اندھوں کو راستہ بتا کر بھٹکنے سے بچا سکتے، ان کی آنکھیں ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں ساری چیزوں کو، ہدایت کو اترتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، نبی کو دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ اندھے بنے ہوئے ہیں۔ تو تم اپنی بات انہی لوگوں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور پھر فرمانبردار بن جاتے ہیں۔ اور جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت آن پہنچے گا تو ہم ان کے لیے ایک جانور زمین سے نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے۔ یہ بالکل جب جانور کے دابۃ الارض کے نکلنے کا جو واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو دیا ہے، یہ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے۔ جیسے یاجوج ماجوج کا کہا ہے نا کہ قیامت قریب ہوگی، اس کے بعد سور پھونک دیا جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ یہ یاجوج ماجوج کا فتنہ آئے گا اور دجال آئے گا، تو یہ بھی جو جانور نکلے گا یہ بھی قیامت کے بالکل، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سورج جو ہے وہ مغرب سے نکلنا شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو جب سورج مغرب سے نکلنا شروع ہو جائے گا مشرق کے بجائے، تو اس وقت جو ہے وہ یہ جو ہے لاسٹ وارننگ کے طور پر آئے گا یہ دابۃ الارض۔ اب یہ نہیں پتا کہ یہ دابۃ الارض جو ہے ایک جانور ہے یا اس کی پوری انواع و اقسام نکلے گی زمین سے لوگوں کے لیے، اور لوگوں کو جو ہے اللہ کی بات پہنچائے گی۔ جانور نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا کہ لوگ ہماری آیات پہ یقین نہیں کرتے تھے، اور ذرا تصور کرو اس دن کا جب ہم ہر امت میں سے ایک فوج کی فوج ان لوگوں کی گھیر لائیں گے جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے، پھر ان کو ان کی اقسام کے لحاظ سے درجہ بدرجہ مرتب کیا جائے گا کہ اس میں مشرکین کون تھے، منافقین کون تھے، کافر کون تھے، ٹھیک ہے نا؟ اس میں پھر ترتیب دیا جائے گا ان کو، یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو ان کا رب ان سے پوچھے گا کہ تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا، حالانکہ تم نے ان کا علمی احاطہ نہیں کیا تھا، تمہیں تو نالج ہی نہیں تھی اس کی، تو تم نے کس طرح جھٹلا دیا اپنے طور پر، جبکہ تمہارے پاس علم آ رہا تھا اور تم نے اس کو کوئی مطلب اس کو اس پر کان ہی نہیں دھرا کسی طریقے سے نا؟ نہیں، تمہاری جھٹانے کی وجہ یہ ہرگز نہیں تھی کہ کسی علمی ذریعے سے تحقیق کر کے تمہیں معلوم ہو گیا تھا کہ یہ آیات جھوٹی ہیں، تم نے تحقیق اور غور و فکر کے بغیر بس یوں ہی ہماری آیات کو جھٹلا دیا۔ اگر یہ نہیں تو اور تم کیا کر رہے تھے؟ اور ان کے ظلم کی وجہ اور ان کے ظلم کی وجہ سے عذاب کا وعدہ ان پہ پورا ہو جائے گا تب وہ کچھ بھی بول نہ سکیں گے۔ کیا ان کو سجائی نہ دیتا تھا کہ ہم نے رات ان کے لیے سکون حاصل کرنے کو بنائی تھی اور دن کو روشن کیا تھا؟ اس میں بہت سی نشانیاں تھیں لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے تھے۔ اور کیا گزرے گی اس روز جب کہ سور پھونکا جائے گا اور ہول کھا جائیں گے وہ سب جو زمینوں اور آسمانوں میں ہیں۔ ہم سورہ حج میں پڑھ چکے ہیں نا کہ لوگ مدہوش ہوں گے جب قیامت کا زلزلہ آ جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ ان کو خبر ہی نہیں ہوگی کہ وہ ہوش میں ہونے کے باوجود بدہوش ہوں گے، سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ اس ہول سے بچانا چاہے گا، یعنی خوف، آنکھیں کے نا دیدے پتھرا جائیں گے اس دن۔ تو اللہ اس ہول سے کس کو بچائے گا؟ جو اللہ تعالیٰ کو جانتا ہوگا اس دنیا میں، اللہ کو مانتا ہوگا اس دنیا میں، ان کو اللہ تعالیٰ اپنے اس ہول سے محفوظ رکھے گا، اور سب کان دبائے اس کے حضور حاضر ہو جائیں گے بغیر کچھ کہے، خاموشی سے اس کے آگے۔ دنیا میں تو بڑی اکڑ دکھاتے ہیں، ہم نہیں مانتے، ہمیں نہیں سمجھ میں آتا، تم کیا باتیں کر رہے ہو، کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، طرح طرح کی باتیں، لیکن اس میں ایک ہی ایک پکار ہوگی اور سارے کے سارے اس پکار پر حاضر ہو جائیں گے۔ آج تو پہاڑوں کو دیکھتا اور سمجھتا کہ خوب جمے ہوئے ہیں، مگر اس وقت یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہوگا جس نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ استوار کیا ہے، اور خوب جانتا ہے کہ تم لوگ کیا کرتے ہو۔ اور سورہ اس میں بھی پڑھا ہے نا ہم نے، القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، رنگ برنگی تھنکی ہوئی اون کی طرح اڑ رہے ہوں گے بادل، جو پہاڑ ہیں، اور ایسے لوگ اس دن کے ہول سے محفوظ ہوں گے، اور جو برائی لیے وہ آئے گا ایسے سب لوگ اوندھے منہ آگ میں پھینکے جائیں گے۔ کیا تم لوگ اس کے سوا کوئی اور جیسا پا سکتے ہو کہ جیسا کرو ویسا بھرو؟ تو دنیا میں جیسا کیا ہوگا، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، تو دنیا میں جو کریں گے وہی آخرت میں پائیں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ اس شہر کے رب کی بندگی کروں جس نے اسے حرم بنایا اور جو ہر چیز کا مالک ہے، یعنی جو حرم کا بھی مالک ہے، جو مکے میں جو چیز ہے ہر چیز کا وہ مالک ہے،
مجھے حکم دیا گیا مسلم بن کر رہوں اور یہ قرآن پڑھ کر سناؤں۔ اب جو ہدایت اختیار کرے گا اپنے ہی بھلے کے لیے ہدایت اختیار کرے گا، اور جو گمراہ ہو اس سے کہہ دو کہ میں تو بس خبردار کرنے والا ہوں۔ ان سے کہو تعریف اللہ ہی کے لیے جو ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دے گا اور تم انہیں پہچان لو گے۔ الحمدللہ رب العالمین، اور تیرا رب بے خبر نہیں ہے ان اعمال سے جو تم کر رہے ہو۔ سورہ نمل ختم ہوئی، سورہ قصص پڑھتے ہیں۔ کتنا ٹائم ہو گیا؟ 5:15 میں۔ سورہ قصص مکی سورہ ہے اور اس میں بھی واقعات ہیں سارے نبیوں کے، اور خاص طور پہ جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بہت ڈیٹیل میں ہے۔ جو کچھ ہم پیچھے پڑھتے چلے آئے ہیں اس کی مزید ڈیٹیل اس کے اندر ہے سورہ قصص کے اندر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ طاسیم میم یہ کتاب مبین کی آیات ہیں، ہم موسیٰ اور فرعون کا کچھ حال ٹھیک ٹھیک تمہیں سناتے ہیں ایسے لوگوں کے فائدے کے لیے جو ایمان لائیں، یعنی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مزید اس واقعے کو کھول کے بیان کیا، یعنی ہمیں پہلے ٹکڑوں میں پڑھا ہے نا جگہ جگہ، اس میں پوری ڈیٹیل ہے۔ واقعہ یہ کہ فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا، ٹھیک ہے، یعنی بنی اسرائیل کی قوم، مطلب اس نے توڑ دیا نا، اپنی فرعون کی قوم الگ ہو گئی اور بنی اسرائیل کی قوم الگ ہو گئی، اور اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ ان میں سے ایک گروہ کو وہ ذلیل کرتا تھا، اس کے لڑکوں کو قتل کرتا تھا، اس کی لڑکیوں کو جینے دیتا تھا۔ فی الواقع وہ مفسد لوگوں میں سے تھا، اور ہم یہ ارادہ رکھتے تھے کہ مہربانی کریں ان لوگوں پر جو زمین میں ذلیل کر کے رکھے گئے ہیں، اور انہیں پیشوا بنا دے اور انہی کو وارث بنائے۔ یہ اللہ تعالیٰ چاہ رہا تھا، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اس دور میں، اور انہی کو وارث بنائے اور زمین میں ان کو اقتدار بخشیں، اور ان سے فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہی کچھ دکھلا دیں جس کا انہیں ڈر تھا۔ اور یہی خواب جو تھا وہ فرعون نے دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل کا کوئی آدمی جو ہے وہ بڑا ہو کر جو ہے میری سلطنت کو تباہ کر دے گا، بچہ جو ہے وہ جوان ہو کر، تو اس لیے وہ بچوں کو قتل کروا دیا کرتا تھا کہ وہ جو ہے میری سلطنت کو تباہ کر دے گا۔ ہم نے موسیٰ کی ماں کو اشارہ کیا کہ اس کو دودھ پلا، پھر جب تجھے اس کی جان کا خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دے، اور کچھ خوف اور غم نہ کر، ہم اسے تیرے پاس واپس لے آئیں گے اور اس کو پیغمبروں میں شامل کریں گے۔ تو ایسا اشارہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ہم نے ایسا اشارہ کیا جو صرف وحی کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ تو یہ بات یعنی ان کے دل میں ڈال دی گئی کہ پریشان نہ ہو، اس کو دریا میں ڈال دو، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو بچائے گا، اس کو واپس تمہارے آنکھوں کے سامنے لے آئے گا اور اس کو پیغمبروں میں شامل کریں گے۔ آخرکار فرعون کے گھر والوں نے اسے دریا سے نکال لیا تاکہ ان کا دشمن اور ان کے لیے سبب رنج بنے، اور یہ اللہ کی کتنی بڑی حکمت تھی کہ اللہ نے اس کے گھر میں ہی پلوایا اس کو۔ واقعی فرعون اور حامان، حامان کون تھا؟ وہ فرعون کا سمجھے جیسے وزیر اعظم ہوتا ہے نا، اس طریقے سے وہ فرعون کا وہ تھا سیکرٹری، اور ان کے لشکر اپنی تدبیر میں بڑے غلط کار تھے۔ فرعون کی بیوی نے اس سے کہا، یعنی آسیہ رضی اللہ عنہا نے اور یا علیہ السلام نے، یہ میرے اور تیرے آنکھوں کے لیے ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، کیا عجب کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو، یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنی محبت ڈال دی تھی، اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ ہم نے اتنی محبت ڈال دی تھی کہ فرعون کو بھی محبت آ گئی، یعنی اتنا ظالم شخص تھا وہ، اس کو بھی محبت آ گئی، اور وہ انجام سے بے خبر تھے۔ ادھر موسیٰ کی ماں کا دل اڑا جا رہا تھا، وہ اس کا راز فاش کر بیٹھتی اگر ہم اس کی ڈھارس نہ بتا دیتے تاکہ وہ ہمارے وعدے پر ایمان لانے والوں میں سے ہو۔ اس نے بچے کی بہن سے کہا، اس کے پیچھے پیچھے جا۔ چنانچہ وہ الگ سے اس کو اس طرح دیکھتی رہی کہ دشمنوں کو اس کا پتہ نہ چلا، اور ہم نے بچے پر پہلے ہی دودھ پلانے والیوں کی چھاتیاں حرام کر رکھی تھیں۔ یہ حالت دیکھ کر اس لڑکی نے ان سے کہا، میں تمہیں ایسے گھر کا پتہ بتاؤں جس کے لوگ اس کی پرورش کا ذمہ لیں اور خیر خواہی کے ساتھ اسے رکھیں۔ اس طرح ہم موسیٰ کو اس کی ماں کے پاس پلٹا لائے تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہو اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تو میں نے بتایا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے دودھ پلانے کا کیوں کہا تھا، تاکہ وہ اپنی ماں کا اس کو پہچان لے، نرسنگ کو، ٹھیک ہے، اور کتنی اللہ کی حکمت تھی اس کے اندر بھی، مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ جب موسیٰ اپنی پوری جوانی کو پہنچ گیا اور اس کا نشو و نما مکمل ہو گیا تو ہم نے اسے حکم اور علم عطا کیا۔ ہم نیک لوگوں کو ہی جزا دیتے ہیں۔ یعنی جب ان کا جسمانی اور ذہنی نشو و نما مکمل ہو گیا، یہودی روایت میں اس وقت حضرت موسیٰ کی مختلف عمریں بتائی گئی ہیں، کسی نے 18 سال لکھی ہے، کسی نے 20 سال اور کسی نے 40 سال، ٹھیک ہے۔ تو ذہنی تو بیسیکلی جو ہے 18 سال کی عمر ہوتی ہے جس میں ذہنی اور جسمانی نشو و نما مکمل ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وزڈم بھی دی اور نالج بھی دی اور ان کو پروفٹ بنایا۔
ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا نہیں تھا کہ وہ پروفٹ بنیں گے۔ ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ ایک روز وہ شہر میں ایسے وقت داخل ہوا جبکہ اہل شہر غفلت میں تھے، یعنی غفلت دوپہر کا ٹائم تھا۔ قیلولہ جیسے نارملی قیلولہ کا ٹائم ہوتا ہے اور لوگ قیلولہ کر رہے ہوتے ہیں اس وقت۔ یہاں تو ہمارے یہاں تو کوئی رواج ہی نظر نہیں آتا، کینیڈا کے اندر، پاکستان میں یا انڈیا وغیرہ میں تو ہے پھر بھی ان چیزوں کا رواج، لیکن یہاں تو اب روٹین ہی ایسی ہے کہ یہاں نظر ہی نہیں آتا قیلولہ۔ تو اس وقت جو تھا اس وقت بھی وہ ہوگا کہ ایسے وقت داخل ہوا جبکہ اہل شہر غفلت میں تھے۔ وہاں اس نے دیکھا کہ 2 آدمی لڑ رہے ہیں۔ ایک اس کی اپنی قوم کا تھا یعنی بنی اسرائیل کا، اور دوسرا اس کے دشمن کی قوم سے یعنی فرعون کی قوم سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کی قوم کے آدمی نے دشمن قوم والے کے خلاف اسے مدد کے لیے پکارا۔ موسیٰ نے اس کو ایک گھونسا مارا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ یہ حرکت سرزد ہوتے ہی موسیٰ نے کہا یہ شیطان کی کار فرمائی ہے اور وہ سخت دشمن اور کھلا گمراہ کن ہے۔ یعنی ان کی کوئی بھی انٹینشن نہیں تھی، انہوں نے تو کہا کہ یہ باز آ جائے، ٹھیک ہے نا، اس لیے اس کو مارا تھا ایک گھونسا کہ وہ اس سے باز آ جائے۔ پھر وہ کہنے لگا اے میرے رب، میں نے اپنے نفس پر ظلم کر ڈالا، میری مغفرت فرما دے۔ قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له انہ هو الغفور الرحیم۔ انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، جانے وہ خطا ہوئی تھی ان سے، وہ جان بوجھ کے نہیں کیا تھا، لیکن انہوں نے پھر بھی اللہ تعالیٰ سے ظاہر ہے مر گیا وہ تو انسان دل میں پشیمانی ہوتا ہے کہ مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یا میں ایسا نہ کرتا تو یہ نہ مرتا، شاید یہ ہوتا نا۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کی۔ موسیٰ نے عہد کیا ہے میرے رب، یہ احسان جو تو نے مجھ پر کیا ہے، اس کے بعد اب میں کبھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا، یعنی اب میں کسی بھی مجرم کی مدد نہیں کروں گا۔ تو نے جو احسان میں ظاہر ہے بہت بڑی وہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا تھا ان کو۔ دوسرے روز وہ صبح سویرے ڈرتا اور ہر طرف سے خطرہ بھانپتا ہوا شہر میں جا رہا تھا کہ یکجک کیا دیکھتا ہے کہ وہی شخص جس نے کل اسے مدد کے لیے پکارا تھا آج پھر اسے پکار رہا ہے، یعنی بنی اسرائیلی کا وہ آدمی تھا جس نے کل پکارا تھا۔ تو یعنی اس کا مطلب ہے وہ خود ہی جھگڑالو تھا، وہ بنی اسرائیل کا آدمی جھگڑالو تھا، جب بھی وہ بار بار جھگڑ رہا ہے لوگوں سے۔ موسیٰ نے کہا تو تو بڑا ہی بہکا ہوا آدمی ہے، یعنی اس کو کہا۔ پھر جب موسیٰ نے ارادہ کیا کہ دشمن قوم کے آدمی پر حملہ کرے تو وہ پکار اٹھا اے موسیٰ، کیا آج تو مجھے اسی طرح قتل کرنے لگا ہے جس طرح کل ایک شخص کو قتل کر چکا ہے؟ یعنی وہ سمجھا کہ موسیٰ علیہ السلام مجھے مارنے آ رہے ہیں، یعنی بنی اسرائیل کا۔ تو اس نے وہ راز فاش کر دیا کہ کل جس طرح تو نے ایک شخص کو قتل کیا تھا، کیا آج تو مجھے اسی طرح قتل کرنے آ رہا ہے؟ تو اس ملک میں جبار بن کے رہنا چاہتا ہے، اصلاح کرنا نہیں چاہتا۔ اس کے بعد ایک آدمی شہر کے پرلے سرے سے دوڑتا ہوا آیا اور بولا موسیٰ، سرداروں میں تیرے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، یہاں سے نکل جائے، میں تیرا خیر خواہ ہوں۔ یعنی فرعون کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا اس کی قوم میں سے بھی کچھ جوان ایمان لے کر آئے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے اپنے ایمان چھپائے ہوئے تھے۔ وہ کس کی ڈر سے؟ فرعون کے خوف سے، ظلم سے۔ تو ہو سکتا ہے انہیں میں سے کوئی آدمی دوڑتا ہوا آیا ہو اور بولا موسیٰ، سرداروں میں تیرے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، یہاں سے نکل جا، میں تیرا خیر خواہ ہوں۔ یہ خبر سنتے ہی موسیٰ ڈرتا اور سہمتا نکل کھڑا ہوا اور اس نے دعا کی اے میرے رب، مجھے ظالموں سے بچا۔ مصر سے نکل کر جب موسیٰ نے مدین کا رخ کیا تو اس نے کہا امید ہے میرا رب مجھے ٹھیک راستے پر ڈال دے گا، ٹھیک ہے نا، عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، مجھے سیدھے راستے پر ڈال دے گا۔ جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچا تو اس نے دیکھا بہت سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور ان سے الگ ایک طرف 2 عورتیں اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں۔ موسیٰ نے ان سے پوچھا تمہیں کیا پریشانی ہے؟ انہوں نے کہا ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتے جب تک یہ چرواہے اپنے جانور نہ نکال لے جائیں، اور ہمارے والد ایک بوڑھے آدمی ہیں، اور کہتے ہیں کہ تقریباً وہ 7 دن تک چلتے رہے تھے بغیر کچھ کھائے پیے۔ تو کتنی زیادہ ان میں طاقت ہوگی موسیٰ علیہ السلام میں کہ 7 ڈیز تک وہ مدین پہنچنے میں ان کو مصر سے مدین پہنچنے میں تقریباً 7 دن لگے تھے۔ موسیٰ نے ان سے اچھا، اور ہمارے والد ایک بوڑھے آدمی ہیں، یہ سن کر موسیٰ نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر ایک سائے کی جگہ جا بیٹھا اور بولا پروردگار، جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یہ دعا ہمیں بھی کرنی چاہیے، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں اور ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ مدد کی ضرورت رہتی ہے، تو دعا پڑھتی رہنی چاہیے، انسان کو نمازوں میں بھی پڑھنی چاہیے۔ اور دیکھیں جیسی انہوں نے یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے کیسا انتظام کیا، فوراً یہ دعا ان کی قبول ہو گئی۔ تھکے آ رہے، تھکے ماندے بیٹھے ہیں، نہ کچھ کھایا ہے نہ کچھ پیا ہے، نہ کوئی راستہ نہیں پتا کہ مجھے کہاں رکوں گا، میں کہاں بیٹھوں گا، ٹھیک ہے نا۔ تو انہوں نے کتنی بہترین اللہ سے دعا کی، اور کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ان دونوں عورتوں میں سے ایک شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ دیکھیں حیا کتنی بڑی چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس عورت کی مثال بتا رہا ہے، کتنی حیا سے وہ چلتی ہوئی آئی اور کہنے لگی میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں۔
تاکہ آپ نے ہمارے لیے جانوروں کو پانی جو پلایا اس کا اجر آپ کو دیں، یعنی اس کی اجرت دیں آپ کو۔ موسیٰ جب اس کے پاس پہنچا اور اپنا سارا قصہ اسے سنایا تو اس نے کہا کچھ خوف نہ کرو، اب تم ظالم لوگوں سے بچ نکلے ہو۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ بھی مسلمان یعنی کہ مدین کے لوگ بھی مسلمان ہی ہوں گے اس وقت۔ ان دونوں عورتوں میں سے ایک نے اپنے باپ سے کہا ابا جان اس شخص کو نوکر رکھ لیجئے، بہترین آدمی جسے آپ ملازم رکھیں وہی ہو سکتا ہے جو مضبوط اور امانت دار ہو، یعنی وہ ان کی باڈی بھی مضبوط تھی، وہ امانت دار بھی تھی ظاہر ہے۔ انہوں نے ان کی لڑکیوں کے لیے پانی پلا دیا جانوروں کو، تو ظاہر ہے وہ دیکھ کے بندے کو پتہ چل جاتا ہے۔ اور اس کے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ 3 آدمیوں کی فراست پر جو اب مجھے یہ نہیں پتا کس نے کہا ہے، تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ جو ایک تو میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ ابو بکر ہے جنہوں نے حضرت عمر کو منتخب کیا تھا، دوسرے جو عزیز مصر ہم پڑھ چکے ہیں جس نے جو ہے یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا اور کہا تھا کہ ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے اپنا، اور تیسری یہ خاتون جن کی موسیٰ علیہ السلام سے شادی ہوئی، انہوں نے ان کو پہچان لیا کہ یہ بہت زیادہ امانت دار اور بہترین انسان نکلیں گے، اور انہیں اپنے والد کو جا کے بتایا ان کی شخصیت کو پہچان کر، تو بہت زیادہ فراست والی اور جاننے والی وہ خاتون ہوں گی۔ اس کے باپ نے موسیٰ سے کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان 2 بیٹیوں میں سے ایک کی نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، بشرطے کہ تم 8 سال تک میرے ہاں ملازمت کرو، اور اگر 10 سال پورے کر دو تو یہ تمہاری مرضی ہے، میں تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا، تم انشاءاللہ مجھے نیک آدمی پاؤ گے۔ تو انہوں نے اجرت مانگی یا مہر مانگا، جو بھی کہہ لیں گے، جو شادی کے لیے جو شرائط ہوتی ہیں ان میں سے ایک شرط یہ تھی کہ میں شادی کر دوں گا، تمہیں ایک گھرانہ میسر آ جائے گا یہاں رہنے کے لیے، تو تم یہ شرط پوری کر دو گے تو میں تمہارا کام بھی پورا کر دوں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی، ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کر دوں اس کے بعد کوئی زیادتی مجھ پر نہ ہو، اور جو کچھ قول و قرار ہم کر رہے ہیں اللہ اس پہ نگہبان ہے۔ تو اس کا مطلب وہ بھی مسلمان ہی ہوں گے، تبھی وہ اللہ کا اقرار کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ سے کے سامنے وعدہ باندھ رہے تھے۔ جب موسیٰ نے اپنی مدت پوری کر دی، اور یہی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 10 سال کی مدت پوری کی، اب اپنے اہل و عیال کو لے کر چلا تو دور کی جانب اس کو ایک آگ نظر آئی، اور کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی، ٹھیک ہے، تو اپنی بیوی کو ہی لے کے وہ نکلے تھے۔ تو اس نے اپنے گھر والوں سے کہا ٹھہرو میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے کوئی خبر لے آؤں۔ اور دیکھیں نا جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میرے بھائی کو میرا جانشین بنا دے، ہارون علیہ السلام کو، تو ظاہر ان کی کوئی اولاد نہیں ہوگی جب بھی انہوں نے اپنے بھائی کو ایز اے ہیلپر کے طور پہ مانگا تھا اللہ تعالیٰ سے۔ تو کوئی خبر لے آؤں یا اس آگ سے کوئی انگارہ ہی اٹھا لاؤں، یعنی کوئی دور سے ان کو لگا کہ وہ آگ جل رہی ہے جس سے تم تاپ سکو۔ وہاں پہنچا تو وادی کے داہنے کنارے پہ مبارک خطے میں ایک درخت سے پکارا گیا کہ اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں، سارے جہاں والوں کا رب، اور حکم دے دیا گیا کہ پھینک دے اپنی لاٹھی۔ جو ہی کہ موسیٰ نے دیکھا کہ وہ لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے تو پیٹ پھیر کر بھاگا، اس نے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ ارشاد ہوا موسیٰ پلٹ اور خوف نہ کر، تو بالکل محفوظ ہے، اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو بھینچ لے۔ یہ 2 نشانیاں ہیں تیرے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے کہ وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں۔ ان کے وہم و گمان میں بھی لینے کیا گئے تھے اور لے کر کیا آئے اللہ کے پاس سے، ٹھیک ہے نا؟ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی وہم و گمان میں نہیں تھا، آپ کو پتہ ہے کہ وہ عبادت کرتے تھے اور اچانک ہی وہ پورا جو جبل تھا، وہ پہاڑ تھا، جبل نور کہتے ہیں، وہ روشن ہو گیا۔ جبرائیل علیہ السلام جو اچانک ہی اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کے آ گئے، اور ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ معاملہ۔ اور یہی جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ اچانک ان کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح وحی پہنچا دی اور نشانیاں عطا کر دی اپنی۔ اے میرے کیا کہتے ہیں، اور میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ کیا ہے، میں نے کہاں تک پڑھا ہے؟ ہاں، اور اب یہ 2 روشن نشانیاں تھے رب کی طرف سے فرعون اس کے درباریوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے، وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں۔ موسیٰ نے عرض کیا میرے آقا میں تو ان کا ایک آدمی قتل کر چکا ہوں، ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے، اور میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ زبان آور ہے، اسے میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج تاکہ وہ میری تائید کرے، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے۔ فرمایا ہم تیرے بھائی کے ذریعے تیرا ہاتھ مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو ایسی ستوت بخشیں گے کہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے عرصے تک موسیٰ علیہ السلام رہے ہیں، حالانکہ وہ کتنا ظالم تھا، لیکن واقعی اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی، پورے اس میں ہمیں نظر آتی ہے کہ اللہ کی مدد، کہ وہ کوئی بھی نقصان وہ موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام کو نہیں پہنچا سکا۔ ہماری نشانیوں کے زور سے غلبہ تمہارا اور تمہارے پیرووں کا ہی ہوگا۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس ہماری کھلی کھلی نشانیاں لے کر پہنچے تو انہوں نے کہا یہ کچھ نہیں ہے مگر بناوٹی جادو، یہ باتیں تو ہم نے اپنے باپ دادا کے زمانے میں کبھی سنی ہی نہیں۔ موسیٰ نے جواب دیا میرا رب اس شخص کے حال سے خوب واقف ہے جو اس کی طرف سے ہدایت لے کے آیا، وہی بہتر جانتا ہے کہ آخری انجام کس کا اچھا ہونا ہے، حق یہ ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے۔ اور فرعون نے کہا اے اہل دربار، میں تو اپنے سوا تمہارے کسی خدا کو نہیں جانتا،
यानी मैं ही खुदा हूँ, मुझे तो नहीं पता और कोई और कौन सा खुदा है। हमान ज़रा ईंटें पकवाकर मेरे लिए एक ऊँची इमारत तो बनवा, शायद कि इस पर चढ़कर मैं मूसा के खुदा को देख सकूँ। मैं तो उसे झूठा समझता हूँ, यानी उसने मज़ाक उड़ाया। अल्लाह ताला का भी और उसने मज़ाक उड़ाया मूसा इस्लाम जो बात वो बयान कर रहे थे, कि कोई बहुत ऊँची सी इमारत बना, मैं चढ़ के देखूँ कि कहाँ है, आसमानों में देखूँ जाके कि कहाँ है अल्लाह। उसने और उसके लश्करों ने ज़मीन में बगैर किसी हक़ के अपनी बड़ाई का घमंड किया और समझे कि इन्हें कभी हमारी तरफ पलटना नहीं है। आखिरकार हमने इसे और उसके लश्करों को पकड़ा और समंदर में फेंक दिया। अब देख लो कि ज़ालिमों का कैसा अंजाम हुआ। हमने इन्हें जहन्नम की तरफ दावत देने वाला पेशरो बनाया और क़यामत के रोज़ वो कहीं से कोई मदद ना पा सकेंगे। हमने इस दुनिया में इनके पीछे लानत लगा दी और क़यामत के रोज़ वो बड़ी कबाहत में मुब्तला होंगे। रोज़ उन्हें अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इस पूरी कौम को फ़िरौन की, जो भी उसके साथ गुनाहगार थे, सबको रोज़ाना आग पे पेश करते हैं अल्लाह ताला और क़यामत तक पेश करते रहेंगे उसको। पिछली नस्लों को हलाक करने के बाद हमने मूसा को किताब अता की, लोगों के लिए बसीरतों का सामान बनाकर, हिदायत और रहमत बनाकर, शायद के लोग सबक हासिल करें। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम उस वक़्त मग़रिबी गोशे में मौजूद न थे, जब हमने मूसा को ये फ़रमान शरीयत अता किया और न तुम शाहिदीन में शामिल थे, बल्कि इसके बाद तुम्हारे ज़माने तक हम बहुत सी नस्लें उठा चुके हैं और इन पर बहुत ज़माना गुज़र चुका है। तुम अहले मदयन के दरमियान भी मौजूद न थे कि उनको हमारी आयात सुना रहे होते, मगर उस वक़्त की ये ख़बरें भेजने वाले हम हैं। और तुम तूर के दामन में भी उस वक़्त मौजूद न थे जब हमने मूसा को पहली मर्तबा पुकारा था, मगर तुम्हारे रब की रहमत है कि ये तुमको मालूमात दी जा रही हैं, ताकि तुम लोगों को मुतनब्बा करो जिनके बाद तुमसे पहले कोई मुतनब्बा करने वाला नहीं आया। शायद कि वो होश में आएँ और ये हमने इसलिए किया कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके अपने किए करतूतों की बदौलत कोई मुसीबत जब उन पर आए, तो वो कहें, ए परवरदिगार तूने क्यों ना हमारी तरफ कोई रसूल भेजा कि हम तेरी आयत की पैरवी करते और अहले ईमान में से होते। तो ये अल्लाह तमाम बातें बताने का अल्लाह ताला का मकसद यही है कि वो फिर ऐसा ना हो कि कोई उज़्र पेश कर दें। तो ताकि वो कोई उज़्र ही पेश ना कर सके, इस तरह हमने तुम्हें नबी बनाकर भेजा है और तमाम बातें पिछली भी हमने खोल कर बयान कर दी हैं। मगर जब हमारे हाथ से हक़ उनके पास आ गया तो वो कहने लगे, क्यों ना दिया गया उसको वही जो मूसा को दिया गया था। यानी मूसा को तो झुठला दिया और अब वही चीज़ें जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए माँग रहे हैं। क्या ये लोग उसका इनकार नहीं कर चुके जो इससे पहले मूसा को दिया गया था? उन्होंने कहा दोनों जादू हैं जो एक-दूसरे की मदद करते हैं। और कहाँ हम किसी को नहीं मानते। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहो अच्छा तो लाओ अल्लाह की तरफ से कोई किताब जो इन दोनों से ज़्यादा हिदायत बख्शने वाली हो, अगर तुम सच्चे हो मैं उसी की पैरवी इख्तियार करूँगा। अब अगर वो तुम्हारा ये मुतालबा नहीं पूरा करते तो समझ लो कि ये दरअसल ये अपने ख्वाहिशात के पैरू हैं। और उस शख्स से बढ़कर कौन गुमराह होगा जो खुदाई हिदायत के बगैर बस अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करे। अल्लाह ऐसे ज़ालिमों को हरगिज़ हिदायत नहीं बख्शता। नसीहत की बात पैदर पे हम इन्हें पहुँचा चुके हैं ताकि वो ग़फ़लत से बेदार हों। जिन लोगों को इससे पहले हमने किताब दी थी वो इस कुरान पर ईमान लाते हैं और जब ये उनको सुनाया जाता है तो वो कहते हैं कि हम इस पर ईमान लाए, ये वाक़ई हक़ है हमारे रब की तरफ से, हम तो पहले ही मुस्लिम थे। यानी उनमें से जो नेक लोग हैं, अहले किताब के अंदर से जब उनको ये कुरान पढ़ के बताया जाता है तो उनके दिल और मुसलमान हो जाते हैं। तो बिल्कुल जो मतलब अपनी शरीयत पे भी, अपने नबी पे भी ईमान लाते हैं और जो शरीयत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए, जो किताब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए, उस पर भी ईमान लाते हैं। और ऐसे लोगों के लिए ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने दोहरा अज़र रखा है। ये वो लोग हैं जिनका अजर 2 बार दिया जाएगा। कितने खुशनसीब वो लोग होंगे कि एक अपनी शरीयत को उन्होंने माना और एक नबी वसल्लम की शरीयत को। उस साबित कदमी के बदले जो उन्होंने दिखाई, वो बुराई को भलाई से दफ़ा करते हैं और जो कुछ रिज़्क हमने दिया है, उसमें से खर्च करते हैं। और जब उन्होंने बेहुदा बात सुनी, तो ये कहकर उससे किनाराकश हो गए कि हमारे अमाल हमारे लिए और तुम्हारे अमाल तुम्हारे लिए। यहाँ पे बेहुदा बात से मुराद ये है कि वो एक गिरोह जिनकी ये बात हो रही है ना, जब ये वो लोग थे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुरान सुनने के लिए आए थे और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ईसाई लोग थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब कुरान सुनने के लिए आए, तो उनकी आँखों से आँसू जारी हो गए। और हमने पहले भी पढ़ा है कि हमने 7 पारे में पढ़ा है ना कि वज़ा समिउ, तो उनकी आँखों से आँसू बहे निकलते हैं। तो जब वो आए और उन्होंने जब कुरान सुना, तो उन्होंने फ़ौरन जो है इस पर ईमान ले आए वो। और जब ये पूरा जो ग्रुप था जब ये इस्लाम कबूल करके जाने लगा, तो फिर ये जो कुफ़ार थे, तो ये कहेंगे लो तुम भी मोहम्मद की बातों में आ गए, तो अपने अपने लोगों को तो तुम जाके क्या जवाब दोगे? तो उन्होंने इस तरह मज़ाक उड़ाया कि तुम तो खुद बहक के जा रहे हो मोहम्मद से, तो अपने कौम कौम को जाके क्या बताओगे? तो इस तरह ये अल्लाह ताला की ये बहुत बेहुदा बात कही है अल्लाह ताला ने ना, कि जब उन्होंने बेहुदा बात सुनी, तो ये कह के उससे किनाराकश हो गए कि हमारे लिए हमारे अमाल हमारे लिए और तुम्हारे अमाल तुम्हारे लिए। उन्होंने कोई बहस नहीं की। उन्होंने कहा कि हमें जो है राह हक़ नज़र आ गई है, अब तुम जिस चीज़ पे बहस कर रहे हो, हम उसका कोई जवाब नहीं दे सकते।
اور تم کو سلام ہے، ہم جاہلوں کا سا طریقہ اختیار کرنا نہیں چاہتے۔ اے نبی تم جسے چاہو ہدایت نہیں دے سکتے مگر اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ہدایت قبول کرنے والے ہیں۔ یعنی اللہ ہی کو پتہ ہے کہ ہدایت کون قبول کرے گا، کس کے دل میں کتنی وہ ہے قبول کرنے کی۔ وہ کہتے ہیں اگر ہم تمہارے ساتھ اس ہدایت کی پیروی اختیار کر لیں تو اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے۔ یعنی مانتے تھے کہ یہ بات صحیح ہے، لیکن کہتے تھے کہ ہم تو معاشرے سے کٹ جائیں گے، ہم تو ہمارا بھی معاشرے میں کتنا بڑا مقام ہے، ٹھیک ہے نا، ہر کوئی ہماری سنتا ہے، ہماری باتیں سنی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے ہر کام آرام سے ہو جاتے ہیں، اور اگر ہم نے تم کو مان لیا تو وہی حال ہوگا جو بھی دوسرے لوگوں کا ہو رہا ہے، کہ وہ جو ہے پیچھے جا رہے ہیں، تمہارے ساتھ جو بھی ایمان لے کے آ رہے ہیں وہ کمزور ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، یتیم ہیں، بیوہ ہیں، تو ہمارا بھی وہی حال ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں ہم اچک لیے جائیں گے اپنے قوم سے۔ تو اس طرح یہاں بھی ہمارا بھی یہی حال ہے، یہی ہوتا ہے نا کہ ہم اگر دین میں زیادہ گھس گئے یا ہم نے دین کو زیادہ اختیار کر لیا تو ظاہر ہے ہم معاشرے میں اس طرح نہیں چل سکیں گے جس طرح ہم آج موو کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم اس طرح سے آزادانہ طور پہ وہ کام نہیں کر سکیں گے جیسے ہم ابھی کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ہمارا حال بھی یہی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم تمہارے ساتھ اس ہدایت کی پیروی اختیار کر لیں تو اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے۔ کیا یہ واقعہ نہیں کہ ہم نے ایک پرامن حرم کو ان کے لیے جائے قیام بنا دیا جس کی طرف ہر طرح کے ثمرات کھینچے چلے آتے ہیں ہماری طرف سے رزق کے طور پر، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اور کتنی ہی ایسی بستیاں ہم تباہ کر چکے ہیں جن کے لوگ اپنی معیشت پہ اترا گئے تھے، سو دیکھ لو وہ ان کے مسکن پڑے ہوئے ہیں جن میں ان کے بعد کم ہی کوئی بسا ہے، آخرکار ہم ہی وارث ہو کر رہے۔ کتنے بڑے بڑے محلات اور انہیں تعمیر کیے تھے، قوم عاد پڑھیں، قوم سمود پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہاں جاتے تھے ایک لا یعنی عمارت، مطلب بے فضول جو عمارتیں بنا دیتے تھے۔ ابھی بھی ان کے جو کھنڈر ہیں پورے کے پورے تصویریں دیکھیں آپ اس کی، تو اتنے بڑے بڑے انہوں نے جو ہے وہ کھنڈر حالانکہ بن گئے، لیکن اب پہاڑوں میں انہوں نے گھر بنائے ہوئے ہیں، اور خوبصورت کتنے خوبصورت انہیں گھر بنائے ہوئے ہوں گے جو ابھی تک جو ہے وہ باقی ہیں، تباہ اور برباد ہونے کے باوجود بھی ان کے نشانات باقی ہیں۔ تو وہ اتنے بڑے بڑی وہ قوم تھی، اتنی طاقتور قوم تھی، اور اتنے شاندار اللہ تعالیٰ نے ان کو جو اللہ تعالیٰ کے وہ تو ہم نے جو ان کو دیا تھا وہ ہم نے تمہیں دیا بھی نہیں ہے وہ سب کچھ۔ تو اور کتنی ایسی بستیاں ہم تباہ کر چکے ہیں جن کے لوگ اپنی معیشت پہ اترا گئے تھے، تو دیکھ لو کہ وہ ان کے مسکن پڑے ہوئے ہیں جن میں ان کے بعد کبھی کوئی بسا ہے، آخرکار ہم ہی وارث ہو کر رہے۔ یعنی ان کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے دوسرے لوگوں کو اٹھایا، اور تیرا بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہ تھا جب تک کہ ان کے مرکز میں ایک رسول نہ بھیج دیتا جو ان کو ہماری آیات سناتا۔ ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے رہنے والے ظالم نہ ہو جاتے۔ اور جب ہم پڑھتے رہتے ہیں کہ دیکھیں جو ظالم قومیں ہوئی ہیں انہیں اپنے نہ سے اپنے نبیوں کو جھٹلایا بلکہ ان کو قتل بھی کیا، اور جو نشانیاں انہوں نے مانی تھی ان نشانیوں کا انکار کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا۔ تم لوگوں کو جو کچھ بھی دیا گیا وہ محض دنیا کی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ اچھا، یہاں تک میرا خیال ہے ہم یہیں پہ بس کرتے ہیں کیونکہ ہمارا ٹائم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو 9واں رکوع ہے، سورہ کون سی ہے؟ سورہ قصص، پارہ 20، 20 سپارہ ہے سورہ قصص سے، اور اس کی جو ہے سمجھے 61 آیت پہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ہم یہیں پہ سٹاپ کرتے ہیں، اوکے۔ سبحانک اللہ، جی بولیے۔ ہمارا I think it's a 2 records رہ گئے ہیں 2 pages 2 پیجز رہ گئے، اور میں نے دیکھا نہیں ہے کتنا رہ گئے۔ I think نہیں اچھے خاصے لگ رہے ہیں مجھے تو۔ نہیں 88 تک تو ہم نے 60 پڑھ لی ہیں تو یہ 88 تک ہے فنش۔ ایک منٹ، آپ چاہ رہی کہ میں پڑھ دوں اس کو؟ ہاں جی میں تو کہہ رہی ہوں بٹ I don't know for others۔ اچھا 5 منٹ میں دیکھیں، 5 منٹ میں ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ۔ نہیں ہمارا لیٹ ہو جائے، اچھا ان لوگ جائے گا، ہاں ان لوگ کی امریکہ میں معلوم کی جو ہے نا جلدی ہوتی ہے نا تاریخ۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، ہاں تو پھر انشاءاللہ ہم لوگ کل کنٹینیو کریں گے ٹھیک ہے، انشاءاللہ۔ اوکے، السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر۔ ایوری ون، میرا بس یہ کہ آج کی ریکارڈنگ